बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मेट्रो वन न्यूज़ की खुसूसी इफ्तार नशरियात रमज़ान अल करीम के साथ मैं हूँ आपका मेज़बान डॉक्टर बुलंद इक़बाल। नाज़रीन, आज की हम ये दूसरे रमज़ान की ट्रांसमिशन लेकर आपके सामने हाजिर हुए हैं और आज एक नाखुशगवार वाक़या भी पेश आया है। दाता दरबार के बाहर एलीट फोर्स की मोबाइल को निशाना बनाया गया है, ख़ुदकुश हमला किया गया है, जिसमें तकरीबन 8 लोग जो हैं वो अपनी जान से चले गए हैं, जिसमें से 5 पुलिस के एहलकार हैं और 3 दूसरे लोग हैं और 25 अफराद ज़ख्मी हुए हैं। एक अफसोसनाक वाक़या है रमज़ान मुबारक में, जबकि मुसलमान इस रहमतों और बरकतों वाले महीने को पाकर खुशियाँ मना रहे होते हैं, इबादत में मसरूफ़ होते हैं, तो इस माह में इस किस्म के वाक़यात इंतहाई अफसोसनाक हैं। जो लोग इस वाक़े में शहीद हो गए हैं, हम उनके दुख में बराबर शरीक हैं और अल्लाह ताला से दुआ करते हैं कि अल्लाह ताला उनकी मग़फ़िरत फरमाए। और बहुत ही एक अफसोसनाक वाक़या जो आज पाकिस्तान में लाहौर में रोनमा हुआ। मेरा नाज़रीन, रमज़ान मुबारक का ये महीना है जिसमें कुरान नाजिल हुआ। कुरान के नज़ूल जो कि अल्लाह ताला ने अपने प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे कम व बेश 23 बरस के अरसे में नाजिल फरमाया। यानी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब 40 बरस की उम्र में ऐलान नबूवत फरमाया। अब यहाँ एक बात क्लियर कर लेनी चाहिए कि लोग कहते हैं कि नबूवत रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मिली, लेकिन रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस कायनात की तख्लीक से पहले नबी आखिरुज़्ज़मा हैं, जो कि मुसलमानों के इस उम्मत के नबी हैं। यानी इस कायनात की तख्लीक की वजह अगर ये कहा जाए कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है तो गलत ना होगा। जब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ऐलान नबूवत फरमाया 40 बरस की उम्र में, वहाँ से या उससे कबल जो है ये वही के नज़ूल का सिलसिला शुरू हुआ और कम बेश 23 बरस की एक तवील अरसे में ये कुरान नाजिल किया गया। हालांकि कुरान सबसे पहले लोहे महफूज में मकतूब किया गया, उसके बाद दुनिया के आसमानों पे उतारा गया और उसके बाद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़रिए ये कुरान मजीद हम तक पहुँचा। इसकी हिफाजत की जिम्मेदारी अल्लाह ताला ने खुद दी है। नाज़रीन, कुरान का पढ़ना, कुरान को छूना, कुरान का देखना, हर अमल बाइस रहमत है और वो शख्स सबसे बेहतर है। यानी ये सही बुखारी की हदीस है जो कि हज़रत उस्मान गनी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से मरवी है कि तुम में से बेहतर है वो शख्स जो कुरान सीखे और दूसरों को सिखाए। यानी हम आम लोग जो होते हैं, यानी जो कुरान पढ़ते हैं, अगर हम कुरान सीखते हैं और दूसरों तक ये इल्म पहुंचाते हैं तो वो शख्स हम सब में से तमाम से बेहतर है। और फिर रमज़ान मुबारक को कहा ही कुरान का महीना जाता है, यानी ये कुरान का महीना है और ये अल्लाह का महीना है और अल्लाह ताला ही रमज़ान मुबारक का अजर देता है। इस माह मुबारक में जो यानी सबसे ज़्यादा जो अहम बात है वो ये है कि जब नमाज तरावी में यानी हर दिन की नमाज तरावी में जिस तरह कोशिश की जाती है कि तकरीबन एक सिपारा या एक से ज़्यादा सिपारे पढ़ लिए जाएं ताकि 27 रोज़ में तरावी मुकम्मल हो जाए, तो मकसद ये होता है कि इस पूरे कुरान की तलावत जो है वो रमज़ान मुबारक की इन पाक रातों में मुकम्मल हो जाए, क्योंकि रमज़ान मुबारक में इस कुरान के एक एक हर्फ पे कई 100 नेकियों का सवाब है। जैसे अगर हम अलिफ लाम मीम की तलावत करते हैं तो अलिफ की अलग नेकियां हैं, लाम की अलग नेकियां हैं और मीम की अलग नेकियां हैं। तो शायद हमें अपनी रोज़मर्रा ज़िंदगी में ये अंदाज़ा नहीं होता, हम अपने दुनियावी कामों में मसरूफ़ रहते हैं, लेकिन हमें जितना वक्त हो सके कुरान की तलावत करनी चाहिए। और ना सिर्फ कुरान की तलावत करनी चाहिए, उसके तर्जुमे को समझना चाहिए, बल्कि असल जो मकसद है वो उस तर्जुमे पे या जो मफ़हूम है, जो अल्लाह ताला ने अहकामात सादर फरमा दिए हैं कुरान पाक के ज़रिए, जो अल्लाह ताला ने हिकमत बयान फरमा दी है, जो क़ससुल अंबिया या क़ससुल कुरान है, जो तमाम वाक़यात बयान कर दिए गए हैं, तो हमें उन सब पे अमल भी करना चाहिए। यानी सिर्फ कुरान मजीद को अपने घर में किसी ऊंची जगह पे रख लेना या सिर्फ महज उसकी तलावत कर लेना, उसके साथ साथ जो अहम चीज़ है वो उसकी तलावत के साथ उसका तर्जुमा है और फिर कुरान पाक के अहकामात पर अमल करना है। नाज़रीन, जैसा कि आप जानते हैं कि हमारी इस ट्रांसमिशन का आगाज़ होता है अल्लाह ताला के पाक और बाबरकत नाम से, और हमारी खुशनसीबी है कि हमारे साथ एक मुल्क के मशहूर व मारूफ कारी मौजूद हैं, यानी जो कि सदारती अवार्ड याफ्ता हैं बराए हुस्न कारकर्दगी, इसके अलावा सीरत अवार्ड याफ्ता हैं और एक माहनामे के मुदीर भी हैं। मेरे साथ मौजूद हैं कारी हामिद महमूद कादरी साहब। अस्सलाम वालेकुम कारी साहब, आपको खुशामदीद कहते हैं। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।
قاری صاحب آپ سے درخواست کروں گا کہ اللہ تعالیٰ کے حضور تلاوت قرآن پاک پیش کرنے کی سعادت حاصل کریں. جی جناب. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله. وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون. هو الله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة هو الرحمن الرحيم. هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار. المهيمن العزيز الجبار المتكبر. سبحان الله عما يشركون. هو الله الخالق البارئ المصور له الأسماء الحسنى. يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم. صدق الله العظيم. سبحان اللہ سبحان اللہ. جزاک اللہ قاری حامد محمود قادری صاحب. اور آپ کو یہ بتاتے چلیں کہ یہ قرآن پاک کی سورۃ الحشر کی آخری 4 آیات کی تلاوت کی گئی. اس کا ترجمہ آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں. شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے. ترجمہ پیش خدمت ہے. اگر نازل کرتے ہم یہ قرآن کسی پہاڑ پر تو تم ضرور دیکھتے اس کو کہ دبا دیا جاتا پھٹا پڑتا ہے اللہ کے خوف سے. اور یہ مثالیں بیان کرتے ہیں ہم لوگوں کے لیے تاکہ وہ غور و فکر کریں. وہ اللہ وہی ہے کہ نہیں کوئی معبود سوائے جس کے جاننے والا پوشیدہ اور ظاہر کا. وہ ہے بہت مہربان نہایت رحم والا. وہ اللہ وہی ہے کہ نہیں کوئی معبود سوائے جس کے بادشاہ حقیقی مقدس سلامتی والا امن دینے والا
نگہبان، غالب، زبردست، بڑائی والا، پاک ہے اللہ اس سے جو شرک کرتے ہیں۔ وہ اللہ ہے خالق، ایجاد کرنے والا، صورتیں بنانے والا، اس کے نام میں سب اچھے تسبیح کرتے رہتی ہیں۔ اس کی جو ہے کچھ آسمانوں میں اور زمین میں، اور وہ غالب حکمت والا ہے۔ صدق اللہ العظیم۔ اللہ تعالی ہمیں قرآن پڑھنے اور اس پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ناظرین، اب الحمدللہ ہماری اس ٹرانسمیشن کا باقاعدہ آغاز ہو چکا ہے، اور اب اس سے پہلے کہ ہم آپ سے مزید یعنی عکس کونوں مقام میں ہے تیرا نور سارے جہاں میں ہے، تیرے اذن سے ہے رواں لہو، تیری شان جل جلالہ، تیری شان جل جلالہ، مجھے وصف جلالہ، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ بہت خوب، بہت خوبصورت انداز میں آپ نے حمد باری تعالیٰ پیش کرنے کی سعادت حاصل کی۔ اب یعقوب نقشبندی صاحب کی موجودگی سے فائدہ اٹھاتے ہوئے آپ سے ایک کلام کی درخواست ہے، پھر ہم قاری حامد محمود قادری صاحب سے بھی کلام سنیں گے۔ تمام احباب جی جتنے بھی دیکھنے والے ہیں، ڈاکٹر جس خوبصورت انداز سے اس پروگرام کو یہ لے کے چل رہے ہیں، اللہ انہیں مزید برکتیں عطا فرمائے، آمین۔ شکیل مدی صاحب نے خوبصورت کلام پیش کیا حمد باری تعالیٰ۔ میں نعت کے نذرانہ خالد محمود صاحب کا پیش کر رہا ہوں۔ خالد صاحب کیا کہتے ہیں، محبت سے درود پڑھ لیجئے۔ صلی اللہ علیہ۔ آڈینس خاموش نہ رہیں، آپ اس محفل کا حصہ ہیں، بلند آواز سے مل کر پڑھیے۔ صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ۔ ڈاکٹر صاحب توجہ ہو، روک لیتی ہے آپ کی نسبت تیر جتنے بھی ہم پہ چلتے ہیں روک لیتی ہے آپ کی نسبت تیر جتنے بھی ہم پہ چلتے ہیں۔ اور
آپ نے جو لفظ کہا نا کہ حضور اس زمانے کی بھی نبی ہیں، تو شاعر کہتا ہے یہ کرم ہے حضور کا ہم پر، آنے والے عذاب ٹلتے ہیں، اب ہمیں کیا کوئی گرائے گا، ہر سہارا گلے لگائے گا، اب ہمیں کیا ہر سہارا گلے لگائے گا، کیوں ہم نے خود کو گرا دیا ہے وہاں، ارے گرنے والے جہاں سنبھلتے ہیں، ہم نے خود کو گرا دیا وہاں، ارے گرنے والے جہاں سنبھلتے ہیں، اور وہی بھرتے ہیں جھولیاں سب کی، وہ سمجھتے ہیں بولیاں سب کی، وہی بھرتے ہیں جھولیاں سب کی، ارے وہی بھرتے ہیں جھولیاں سب کی۔ ڈاکٹر صاحب اس شعر پہ توجہ دیجیے گا ذرا مفتی صاحب، وہی بھرتے ہیں جھولیاں سب کی، ارے وہ سمجھتے ہیں بولیاں سب کے، آؤ بازار مصطفیٰ کو چلے، ارے کھوٹ سے کے وہیں پہ چلتے ہیں، آؤ بازار مصطفیٰ کو چلے۔ اور آخری شعر یہ بالخصوص تمام سننے والوں کی نظر ہے، دیکھنے والوں کی نظر ہے۔ خالد محمود صاحب فرماتے ہیں اپنی اوقات صرف اتنی ہے، ارے کچھ نہیں بات صرف اتنی ہے، ارے کل بھی ٹکڑوں پہ ان کے پلتے تھے، اب بھی ٹکڑوں پہ ان کے پلتے ہیں، یہ کرم ہے حضور کا ہم پر، آنے والے عذاب ٹلتے گئے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، بہت خوب یعقوب نقشبندی صاحب، آپ نے سما باندھ دیا۔ اب ہم جانا چاہیں گے قاری حامد محمود قادری صاحب کے پاس، ان سے بھی کلام سنتے ہیں، پھر قاری صاحب بھی یہاں نیچے موجود ہوں گے اور ہم سب مل کے قصیدہ بردہ شریف بھی پیش کریں گے۔ قاری حامد محمود قادری صاحب چونکہ ہماری خاص اس پلیٹ فارم پہ موجود ہوتے ہیں، اور یہ آپ کو بتاتے چلیں کہ یہ پلیٹ فارم اسپیشلی ہم نے بنایا ہی یہاں پہ قرأت، قوالی اور کلام کے لیے ہے، اور اس لیے میں خود بھی یہاں پہ آگے، مجھے خود بھی بڑا اچھا لگتا ہے، ساری آڈینس اور سارے لوگ سامنے ہمارے موجود ہوتے ہیں۔ جی قاری صاحب کون سا کلام پیش کر رہے ہیں؟ کلام پیش کر رہا ہوں پروفیسر اقبال عظیم مرحوم کا نعتیہ کلام کے چند اشعار۔ واہ، جناب اقبال عظیم
ظاہری بینائی سے محروم، اور اپنی ہر نعت شریف میں وہ آنکھوں والوں کے لیے کوئی نہ کوئی پیغام ضرور دیا کرتے تھے. بالکل. ان کی نعت شریف کے چند اشعار. درود پاک پڑھ لیں. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم. میں لب کشا نہیں ہوں، میں لب کش بہت خوب قاری صاحب. جی، بہت اب آئیے شکریہ، نیچے بہت تشریف لے چلیے تاکہ جی، ہم بالکل. نیچے مل کے سب قصیدہ بردہ شریف جی پیش کرنے کی سعادت حاصل کر سکیں. اور شکیل مدنی صاحب سے بھی درخواست ہے، فیصل چشتی صاحب سے بھی درخواست ہے، یعقوب نقشبندی بھی، سب مل کے ہم بارگاہ رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قصیدہ بردہ شریف پیش کرنے کی سعادت حاصل کرتے ہیں. یہ وہ قصیدہ ہے جو حضرت امام بصیری رحمۃ اللہ علیہ نے تحریر فرمایا جب حضرت امام بصیری رحمۃ اللہ علیہ بیماری کی وجہ سے ان کا آدھا جسم جو ہے وہ مفلوج ہو گیا، یعنی فالج کا اٹیک ہو گیا اور جسم بالکل اس میں حرکت نہیں رہی. تب امام بصیری رحمۃ اللہ علیہ نے یہ فیصلہ کیا اور خاص طور پہ انہیں بشارت ہوئی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف سے. اور پھر ان کے دل میں کچھ ایسے، یعنی وہ ایک شعر لکھنے کی کوشش کر رہے تھے لیکن وہ کمپلیٹ نہیں ہو پا رہا تھا، اور جب یہ بشارت ہوئی تو وہ شعر کمپلیٹ ہو. آئیں شکیل مدنی صاحب قصیدہ بردہ شریف پیش کرنے کی آپ سعادت حاصل کریں. آئیں قاری صاحب آپ بھی آ جائیں. مولایا صلی وسلم دائما ابدا مولایا صلی وسلم دائما محمد سید الکونین والثقلین، محمد سید الکونین والثقلین والفریقین من حرم. سے کہنے لگے شاہ امم تم نے دیکھا ہے جہاں بتلاؤ تو کیسے ہے ہمیں. ایک دن جبریل سے کہنے لگے شاہ امم تم نے دیکھا سے ہے ہم. عرض کی جبریل نے اے شاہد میں مولایا سلام اس پر کہ جس نے بادشاہی میں فقیری کی، سلام اس پر کہ جس کے گھر میں چاندی تھی نہ سونا تھا، سلام اس پر کہ ٹوٹا بوریا جس کا بچھونا تھا، سلام اس پر جو امت کے لیے راتوں کو روتا تھا. مولایا صلی وسلم دائما ابدا علی
الخلق كل میں گدا تو بادشاہ 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 میں گدا تو بادشاہ پردے پہ آلہ نور کا نور دل دونا تیرا بھول جاؤں نزع کی تکلیف کو شادی دیدار حسن مصطفیٰ کا ساتھ ہو. سارے مل کر کہیں یا ربی بالمصطفیٰ بلغ مقاصدنا واغفر لنا سبحان اللہ سبحان اللہ. بہت خوب. ناظرین چھوٹا سا وقفہ ہے, وقفے کے بعد دوبارہ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے. تو ہم کچن میں موجود ہوں گے شیف فرا کے ساتھ اسکلسٹنز کی جانب سے, یعنی یہ کچن جو ہے اس کی ایکسپرٹیز فراہم کی جا رہی ہیں. اسکلسٹنز جو کہ نیشنل انسٹیٹیوٹ آف کلنری اینڈ ہوٹل مینجمنٹ نکم جس کا اس کا پرانا نام تھا وہ ہے. اور آپ کو یہ بھی بتاتے چلیں کہ روزانہ ہم تقریباً 2 سے 3 ریسیپیز آپ سے شیئر کرتے ہیں. یہ وقت وہ ہوتا ہے جب آپ ٹی وی پہ جب یہ ریسیپیز دیکھیں گے, اس کے بعد اپنے گھر میں ان ریسیپیز کو ٹرائی کریں گے, بنائیں گے, تو اس وقت تک افطار کا وقت ہو جاتا ہے. اسی لیے کچن کا وقت ہم نے جو ہے وہ 4 ساڑھے 4 سے لے کے 5 ساڑھے 5 تک کا رکھا ہوا ہے. چھوٹا سا وقفہ ہے ناظرین, وقفے کے بعد دوبارہ آپ کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں. کہیں نہ جائیے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ناظرین دوبارہ سے ایک دفعہ پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. ہمارا یہ کچن سیگمنٹ ہے اور آپ کو یہ بتاتے چلیں کہ یہ کچن سیگمنٹ مہران مسالے کے تعاون سے پیش کیا جا رہا ہے, یعنی مہران اسپائسز کے تعاون سے یہ کچن سیگمنٹ پیش کیا جاتا ہے. ساتھ ساتھ آپ کو یہ بھی بتاتے چلیں کہ اس کچن میں جو اپلائنسز استعمال ہوتی ہیں وہ اینیکس ہوم اپلائنسز جو ہیں اینیکس الیکٹرانکس کی وہ استعمال کی جاتی ہیں. ہمارے ساتھ موجود ہوتی ہیں شیف فرا جن کا تعلق اسکلسٹن سے ہے جو کہ نیشنل انسٹیٹیوٹ آف کلنری آرٹس اینڈ ہوٹل مینجمنٹ ہے. السلام علیکم شیف فرا, آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں اس کچن سیگمنٹ میں, بلکہ آپ کو مجھے خوش آمدید کہنا چاہیے, آپ یہاں موجود ہیں. جی کیسے ہیں آپ؟ اللہ کا کرم, میں ٹھیک ہوں. اچھا مجھے یہ بتائیے کہ آج کون سی چیزیں بنائی جا رہی ہیں, یہ بھی ہم ناظرین کو بتائیں کہ شیف فرا جو ہے نا وہ کوشش یہی ہوتی ہے کہ ایک دن میں 2 سے 3 اچھی ڈشز آپ کو بنانا سکھائیں. جی اور آج بھی آپ کے 2 والنٹیئر, ایک اور بھی موجود ہیں. آپ بھی آ جاؤ بیٹا. یہ سارے جو اسسٹنٹ شیفس ہیں آج ایک تبدیلی ہوئی ہے میرے خیال میں, ایک آپ کی کوئی ایک اسسٹنٹ کم ہے. جی کل کیوریز یہ آ رہی تھی کہ ہمارے پاس کہ آپ کے پاس صرف فیمیلز کام کرتی ہیں یا صرف میل کینڈیڈیٹس بھی آتے ہیں, تو آج اس کیوری کو ہم نے سالو کرنے کے لیے اپنے جو ہمارے میل اسٹوڈنٹس ہیں ان کو بھی بلا لیا ہے تاکہ اس چیز کا آئیڈیا ہو جائے, آپ لوگوں کو اندازہ ہو جائے کہ اس فیلڈ میں صرف لڑکیاں ہی نہیں ہیں, لڑکے بھی برابر کے اسکلز اپنی انہانس کرنے کے لیے ایڈمیشنز لیتے ہیں, اپنی اسکلز انہانس کرتے ہیں اور ہاسپٹیلٹی انڈسٹری کو کی ریکوائرمنٹس کو فلفل کر رہے ہیں. مجھے بتائیں کہ ویسے گھر میں تمام خواتین کھانے بناتی ہیں لیکن بڑے بڑے ہوٹلس میں بڑی بڑی جگہوں پہ میل شیف کیوں ہوتے ہیں؟ اصل میں وہ تھوڑا سا ہمارے ایک جینڈر کا تھوڑا ایشو آتا ہے, فیمیلز کو کی ہائرنگ کا بھی تھوڑا ایشو آتا ہے کہ گھر سے خواتین کے نکلنے میں مسئلہ آتا ہے. لیکن جب آپ ایک اسکل بیسڈ ٹریننگ لے کر نکلتے ہیں, آپ پروفیشنل اسکل سیکھ لیتے ہیں اور آپ کے پاس وہ ہنر ہوتا ہے جس سے آپ انڈسٹری کے اندر اسٹینڈ کر سکیں, تو پھر آپ کو انڈسٹری بھی ہائر کرتی ہے. اور اب ہائرنگز ہو رہی ہیں, جیسے جیسے لڑکیاں آتی جا رہی ہیں, فیمیلز آ رہی ہیں. میں آپ کو بتاؤں میرے پاس وہ اسٹوڈنٹ بھی آئی ہیں جو ماشاءاللہ نانی اور دادی تھی. واہ واہ واہ, اچھا وہ اسٹوڈنٹس بن کے آئی ہیں اور اپنی یعنی سیکھنے کی عمر کی کوئی قید نہیں ہے, کسی بھی عمر میں سیکھا جا سکتا ہے. خاص طور پہ وہ لڑکیاں جو جن کے رشتے ہونے والے ہیں ان کے لیے تو بہت ہی اچھی بات ہے کہ وہ آئیں اور شادی ہونے سے قبل جو ہے نا وہ یہ جو کھانا پکانے کا فن ہوتا ہے یہ سیکھ لیں. اچھا اب مجھے یہ بتائیے گا کہ آج کون کون سی ڈشز آج ہم بنانے جا رہے ہیں؟ چکن ڈونٹس بنائیں گے آج ہم, اس کے ساتھ آج ہم بنانے جا رہے ہیں چکن ٹکا سموسا, اس کے ساتھ آج شازیب بنائیں گے واٹر میلن کولر بنائیں گے جس میں وہ واٹر میلن کو ہی ایز اے کولر سرو کریں گے جس میں اس میں سلش بنا اس کے اندر, یعنی اسی میں سلش بنایا جائے گا, اسی میں ہی سلش بنایا جائے گا. بڑا زبردست. یہ تو انشاءاللہ
بہت زبردست قسم کی ڈشز بننے جا رہی ہیں. چلے پھر آپ بسم اللہ کریں, آپ اسٹارٹ کریں. ہم اسٹارٹ کرتے ہیں اس کے ساتھ چکن ٹکا سموسا کے ساتھ. بیٹا برنر آن کرو, آن کرو, اور ساتھ ساتھ ہم میرینیشن بناتے جائیں گے چکن ڈونٹ کی. یہ فرسٹ ڈونٹ. اچھا, اس کلسن کے حوالے سے ایک چیز اور بتا دوں, ہمارے پاس کیوریز آئی تھیں ہمارے کیمپس کے حوالے سے. اس وقت ہمارے 4 کیمپس کام کر رہے ہیں کلنری آرٹس اینڈ ہوٹل مینجمنٹ, بیکری اینڈ پیسٹری کے لیے. ایک کیمپس ہمارا اس وقت کام کر رہا ہے آرٹس کونسل کے پاس. سیکنڈ ہمارا کیمپس گل پلازا کے پاس ہے. تھرڈ کیمپس ہمارا واٹر پمپ کیمپس کام کر رہا ہے, جس میں ہمارے بیکری کلنری آرٹس اینڈ بیکری اینڈ پیسٹری کے تمام جو سیکشنز ہیں وہ کام کریں. بیٹا اس میں آئل ایڈ کریں, تھوڑا سا ڈال دیں آئل. پیاز ڈالیں اس کے اندر. پیاز. اچھا, چکن ٹکا سموسا کے لیے میں آپ کو سب سے پہلے بتا دوں, اس کے اندر ہمیں چاہیے ہوگا قیمہ. قیمہ چکن کا آپ یا تو بہت چھوٹی چھوٹی بوٹی کر لیں یا ہاتھ سے کٹا ہوا قیمہ لے لیں, تقریباً 300 گرام. اسی طرح آپ کے پاس انین بھی برابر کی ہی مقدار کی ہونی چاہیے. فائن چاپ انین ہونی چاہیے. اچھا, فائن چاپ انین اس لیے لیں گے, ایک گھروں میں جو ایک ایشو آتا ہے کہ جی چیزیں برابر کی, پیاز براؤن نہیں ہو رہی ہے, یا پھر آپ کے پاس کٹنگ کے ایشوز آتے ہیں. تو آپ جب پروفیشنل اسکلز لے لیتے ہیں تو آپ کے وہ تمام مسئلے حل ہو جاتے ہیں. جب آپ کی کٹنگ برابر ہوتی ہے, آپ کو نائف ہینڈلنگ آ جاتی ہے, تو اس کے ساتھ ساتھ آپ کی 3 فائن چاپ. اچھا, انین کی کٹنگ آپ دیکھیں بہت موٹی نہیں ہونی چاہیے, کیونکہ انین اگر بہت زیادہ موٹی کٹی ہوئی ہوگی تو پھر وہ اس کے اندر مسالہ بہت اچھا, جسے ویل بلینڈڈ کہتے ہیں, وہ نہیں آئے گا. بہت موٹی موٹی پیاز منہ میں آئے گی. اس کے ساتھ اس میں 3 ٹی اسپون ہری مرچ فائن چاپ چلی جائے گی. اس میں تقریباً ہرا دھنیا چاپ جائے گا 5 ٹی اسپون. 5 ٹی اسپون ہرا دھنیا چلا گیا. یہ لو بیٹا, ایک بالکل اس میں لے کر آ جائیں کنسسٹنسی کے اندر. یہ آپ کے 2 ٹیبل اسپون چلے جائیں گے. میرے پاس 30 اسپون ہے, یہ میں 6 ٹی اسپون ڈالوں گی تو یہ 2 ٹیبل اسپون کے برابر ہو جائے گا. اس کو مکس کریں. اب اس کی ہم مکسنگ کریں گے. اچھا, ساتھ ہی اگر ہم دیکھیں تو یہاں دیکھیں انین کا پانی بالکل خشک ہو گیا ہے. یہ دیکھیے, اس میں بھی ہم نے آئل ایڈ نہیں کیا تھا. بغیر آئل ایڈ کیے دیکھیں اس میں بالکل پانی خشک ہو چکا ہے. بیٹا اس میں چکن ایڈ کریں, چکن ایڈ کریں اس میں. دیکھیں اس میں چکن ایڈ کیا تو چکن بھی اپنا پانی چھوڑے گا اور یہ اسی میں ہی کوک ہوگا. اچھا, گھروں میں جو ایک ڈومیسٹکلی مسٹیک ہو جاتی ہے کہ بہت زیادہ تیل ڈال دیتے ہیں اس میں. تو بہت زیادہ تیل ڈالنے سے کیا ہوتا ہے, جب آپ فرائی کر رہے ہوتے ہیں سموسے تو پھر اس کے اندر بہت زیادہ تیل آتا ہے. مکس کرو بیٹا. اچھا, یہ اس کے اندر اس کو مکس کر رہے ہیں پیاز اور چکن. 3 لارج انین تھے ہمارے پاس, اور یہ اس میں موٹا کٹا ہوا جو آپ کا چکن کا قیمہ ہے وہ چلا گیا. 1/2 ٹی اسپون نمک جائے گا. 1 ٹی اسپون لال مرچ پاؤڈر. آپ کے پاس زیرہ, یہ بھنا ہوا زیرہ نہیں ہے, یہ بغیر بھنا زیرہ جو سفید زیرہ ہمارا ہوتا ہے جو پسا ہوا ہے وہ 1 ٹی اسپون جائے گا. کالی مرچ پاؤڈر 1/4 ٹی اسپون جائے گا. گرم مسالہ پاؤڈر 1/2 ٹی اسپون جائے گا. اس کو بیٹا مکس کریں. اب یہ مسالے اسی میں ہی پکیں گے, ساتھ چکن, پیاز اور تمام اسپائسز ساتھ مکس ہو کے پکیں گے تاکہ یہ ایک اسموتھ ٹیکسچر میں آ جائے. اچھا, اس کو تکے کا کلر دینے کے لیے ہمارے پاس یہاں پہ اورنج کلر موجود ہے جو ہم اس میں ایڈ کریں گے. بیٹا مکس کرو پہلے. اورنج کلر ہم نے اس میں ایڈ کر دیا ہے چکن تکے کا اس میں کلر دینے کے لیے. اب آپ یہ دیکھیں اس میں کلر بھی آ گیا ہے اور ساتھ ساتھ اس کی کوکنگ سٹارٹ ہو گئی ہے. اچھا, اس کلسن کے حوالے سے ایک چیز میں اور آپ کو بتا دوں کہ ہمارے اس وقت یہ جو 4 کیمپس کام کر رہے ہیں, اس کے ساتھ ساتھ چونکہ یہ ایک ایجوکیشنل ادارہ ہے, اس کے ساتھ ساتھ ہم نے اپنی اسکولنگ بھی اسٹارٹ کر دی ہے, جس میں ہمارے 2 کیمپس اس وقت کام کر رہے ہیں.
ایک ہمارا سعدی ٹاؤن میں کیمپس ہے فیلکن کیمپس جو اس وقت کام کر رہے ہیں. ایک دوسرا کیمپس ہمارا گل پلازا کے پاس ہے جو ہم اب چونکہ ایجوکیشنل سسٹم میں ہے تو ہم نے اسکولنگ بھی اسٹارٹ کرتی ہے. تو آپ کو اس کے حوالے سے جو بھی کیوری ہو آپ یہاں پہ بھی سوال کر سکتے ہیں. اس کے ساتھ ساتھ آپ ہمارے جو بینڈ چل رہا ہوگا اس پہ ہمارے جو ویب سائٹس ہیں وہ بھی اس پہ مینشن ہیں, وہاں پہ بھی آپ اپنی کیوریز بھیج سکتے ہیں. اس کے ساتھ ساتھ ہمارے جتنے اسٹوڈنٹس ہمارے پاس سے ایجوکیشن لے کے جاتے ہیں, اسکلس بیسڈ ٹریننگ لے کر جاتے ہیں, ہم ان کو پورا فل جسے کہتے ہیں مارکیٹ میں پلیسمنٹ کروانا, وہ سب ہماری رسپانسبلٹیز میں سے ہے. ہم انہیں مارکیٹ میں پراپر پلیس کراتے ہیں, جابس کرواتے ہیں, انٹرنشپس کراتے ہیں, تاکہ وہ صرف اسکلس لینے کے بعد صرف یہ نہ ہو کہ جی گھر بیٹھ جائیں, وہ مارکیٹ میں جائیں, اپنا فیوچر بنائیں. بہت ساری اسٹوڈنٹس ہماری اس طرح کی ہیں جو اس وقت آن لائن بیکنگ کی اپنی آؤٹ لیٹ رن کر رہی ہیں. اس کے لیے انہیں کسی بھی قسم کے فائنینس کی ضرورت نہیں پڑتی, گھر بیٹھے اپنا بزنس رن کر رہی ہیں اور الحمدللہ بہت اچھے فیڈ بیک کے ساتھ کام کر رہی ہیں. جی جان یہ ہو گیا, تھوڑا سا ہے سو مکسر ہے صحیح سے. یہاں پہ دیکھیں اس میں کلر بھی آ چکا ہے اور اس میں ابھی تک ہم نے آئل ایڈ نہیں کیا, کسی بھی قسم کا کوئی تیل اس میں نہیں گیا, 1 ٹی اسپون بھی ہم نے آئل نہیں ڈالا. انین کے بعد اس میں ہم نے چکن کا قیمہ ایڈ کیا تھا, چکن کے قیمے کے بعد اس میں ہم نے لال مرچ پاؤڈر, گرم مسالہ پاؤڈر 1 ٹی اسپون, کالی مرچ پاؤڈر 1/4 ٹی اسپون, زیرہ 1 ٹی اسپون اس میں ایڈ کیا تھا. اور اب یہ دیکھیں یہ تقریباً تیاری پہ ہے. اس کا جو ایکسٹرا پانی ہے جو موئسچر ہے اس کو ہم یہ دیکھیں, اگر کیمرہ دکھا سکے دیکھیں, اس میں جتنا ایکسٹرا موئسچر ہے اس کو ہم ایویپریٹ کرائیں گے. دیکھیں یہ تھوڑا سا فرق ہوتا ہے گھر میں کوکنگ, ڈومیسٹک کوکنگ کا اور ایک پروفیشنل کوکنگ کا. گھر میں جب ہم کام کرتے ہیں تو ہم یہ ٹیکنیکس مکس کر دیتے ہیں جس کی وجہ سے ہماری پروڈکٹ بہتر نہیں بنتی. یہ چھوٹی چھوٹی سی ٹیکنیکس ہوتی ہیں جو آپ کے کام کو انہینس کر دیتی ہیں اور بالکل پروفیشنل لک دیتی ہیں. جی یہ مکسنگ ہو گئی ہے, میرا ڈونٹ سی مکسنگ ہو گئی. بیٹا اس کو اسٹر کرتے رہیں تاکہ اس کا سارا ایکسٹرا پانی جب ایویپریٹ ہو جائے گا تو پھر ہم اس کی فلنگ اس میں ہم پھر کول کا اسموک دیں گے اور پھر اس کی ہم سموسا فولڈنگ آپ کو کرنا بتائیں گے. یہاں پہ چکن ڈونٹ کا بیٹر تیار ہو گیا ہے جس میں ہمارے پاس 3 آلو اور 400 گرام چکن کا قیمہ, پیاز, ہری مرچ, ہرا دھنیا, زیرہ, لال مرچ, نمک, گرم مسالہ اس میں ایڈ ہم نے کر دیا تھا. اب پھر اس کے ڈونٹس بنائیں. ہمارا تھوڑا ٹائم سیو ہو جائے. یہ ایک ڈونٹ آپ کو ہیرا بنا کے بتائیں گے. ہیرا بتائیں کس طرح آپ ڈونٹ بنا رہی ہیں. اس طرح اس کو ایک بال بنایا, بال بنانے کے بعد ہلکا سا پریس کیا, ایک ہینڈ مائک مجھے دے دیجیے اور گا پھر اس کو اس طرح شیپڈ کر دیا. اب یہ شیپڈ کرنے کے بعد سب سے پہلے یہ میدے میں کوٹ ہوگا. ہیرا ایک شیپ اور بتا دیں, ایک دفعہ اور ایک شیپ بنا کے بتا دیں تاکہ. اور یہ دیکھیے یہ اس طرح ایک بال بنائیں گے. اچھا بال کریک نہیں ہونی چاہیے, اگر یہ کریکٹ ہوگی تو پھر یہ فرائنگ کے وقت پھٹ جائے گی, مطلب یہ اسموتھ نہیں رہے گی. تو اس کے لیے ضروری ہے کہ اس بال کا بہت اسموتھ, بہت ضروری ہے. رہے گی, یہ خراب نہیں ہوگا. ایکسٹرا اس کو فلاور جو ہے اس کو ہم ڈسٹ کر دیں گے. اس کے بعد یہ انڈے میں کوٹ ہوگا اور پھر بریڈ کرب میں کوٹ ہوگا. جی رس. اچھا یہ یعنی اب آپ نے اس پہ اس کو ریپ کر لیا تاکہ بھی اچھا یہ اب آپ کا اب اس کو فرائی کرنا ہے, یہ اب ہم اس کو ہائی فرائی کے ٹیمپریچر لیے پہ ڈالیں گے. جی
इसको हम फ्राइंग करेंगे। ऑयल का टेम्परेचर बहुत हाई नहीं होना चाहिए, वरना ऑयल का टेम्परेचर अगर बहुत हाई होगा तो कीमा कुक नहीं होगा और ये फ़ौरन ब्राउन हो जाएंगे। ये आप इस तरह अब हम ये बाकी रेडी करके डालते जाएंगे। ये इसमें ये देखें, ये फ्राइंग के लिए चला गया। अच्छा, लेकिन ज्यादा बेहतर नहीं, थोड़ा सा ज्यादा इससे टेम्परेचर होता ताकि फौरन ही थोड़ा फ्राई ये होने वरना लगता। फिर कोटिंग एकदम से वो हो जाएगी, ब्राउन हो जाएगी। अच्छा, इसमें ब्राउन हो जाएगा, लाइट टेम्परेचर जी, पे ये करना। क्योंकि हमारा चिकन रॉ है तो वो चिकन कुक किचन होना में चिकन का बड़ा जरूरी है। मसला हो जाता है। अच्छा, ये भी बताइएगा कि बाज़ दफ़ा होता ही है कि ऑयल जो है ना वो ओवर हीट हो जाता है, धुआं देने लगता है। उस सूरत में क्या किया जाए, और ये जो स्मेल आ जाती है ना ऑयल में जलने की, इसको कैसे ख़त्म किया जाए? देखिए, स्मोक पॉइंट का, हर ऑयल का डिफरेंट स्मोक पॉइंट होते हैं। जो हमारे कुकिंग ऑयल्स हैं उनके स्मोक पॉइंट्स अलग हैं। ऑलिव ऑयल एक्स्ट्रा वर्जिन ले लें, पोमस ऑयल ले लें, लाइट ऑलिव ऑयल ले लें, तो उनके और सादी डाउन। नहीं नहीं नहीं, ये पूछा ही नहीं गया, ये नहीं पूछा गया था। ये पूछा जा रहा है कि स्किल्सटन के जो कैंपसेस एजुकेशन प्रोवाइड करते हैं, कलनरी की नहीं, दूसरी एजुकेशन जो प्रोवाइड करते हैं, वो क्या है? अच्छा चलें, एक और आपसे आसान सवाल पूछ लेता हूँ। मुझे बताइए, स्किल्सटन का पुराना नाम क्या है? स्किल्सटन तो अभी नाम है ना, इससे पहले इसका क्या नाम था? स्किल्सटन इंस्टीट्यूट का पुराना नाम क्या है? कोई बता सकता है? मैंने प्रोग्राम की शुरू में भी बताया था। जी, कोई नहीं बता सकता है? जी, आसान सवाल पूछते हैं। आसानी सवाल पूछ रहा हूँ ना, मतलब। चले, अच्छा मुझे ये बताएं कि एक बिल्कुल आसान सवाल, यानी जो आज की डिशेस बनाई गई हैं उनके कोई मुझे पूरे नाम और सारी चीजें बताएं। 3 मतलब जो डिशेस हैं। जी जी, अब ये बिल्कुल इजी क्वेश्चन पूछ रहा हूँ। जी जी बताइए। समोसा बनाया उन्होंने, और उसमें जिन्होंने कीमा इस्तेमाल किया है, अनियन इस्तेमाल मैं किया, रेसिपी नहीं चीज़, पूछ रहा हूँ, कौन फिर कौन सी डिशेस बनाई जा डोनट रही बनाया, समोसा बनाया, और एक और बता दो कोई। हैं? एक और बताएं। चिकन नहीं, रॉन्ग। जी आप बताइए। जी बताइए। समोसा हाँ और ना बेटी खड़ी हो जाएं आप बहन, कोई ऐसी बात। वाटरमेलन का बताया था, वो मुझे थोड़ी समझ अच्छा, नहीं। और क्या है? और चिकन नगेट्स। हाँ? नहीं। नहीं, रॉन्ग, ये भी गलत जवाब है। जी एक मिनट, आप इधर आ जाइए बहन, इधर आइए मेरे पास। हाँ आप बताएं। चिकन नूडल्स हैं? चिकन नट्स बनाए हैं, और चिकन टिक्का समोसा, और वाटर मिलियन का कोई कौन सा? मशरूम। वाटर मिलियन का कोई मशरूम वाटर बताया। मेलगन क्या होता है? यही बताया। क्या? वाटर अभी मिलियन का कोई सुना। मशरूम बनाना बताया था उन्होंने। दोबारा तीनों चीजें दोबारा बताएं। चिकन नट्स, हैं? चिकन नट्स बनाने बताए। नट्स? कौन से? बादाम पिस्ता जो नट्स होते हैं उसकी बात कर रहे हैं? नहीं, फिर चिकन नूडल्स बनाने बताए सर। हाँ? आवाज क्लियर नहीं आई थी। और दूसरा चिकन टिक्का समोसा है, उसकी पूरी रेसिपी भी बता सकती हूँ मैं। नहीं, रेसिपी नहीं पूछनी, नाम पूछने हैं तीनों के। चिकन टिक्का समोसा और वाटर मिलियन का कोई मशरूम। वाटर मिलियन क्या होता है? वाटर मिलियन तरबूज। तरबूज का, उसका कुछ है और बताइए क्या है? बस ये 3 ही बताया इन्होंने। तीसरा कौन सा बताया आपने? चिकन नट्स। चिकन नट्स क्या मतलब? चिकन नट्स। ये आपके साथ ही हैं? जी। इधर आ जाओ बेटा, तुम बताओ। इधर देख के, हाँ बताओ क्या? चिकन डोनट्स और वाटरमेलन का कोई कूलर टाइप जूस बनाया है। जी। और तीसरा था चिकन टिक्का समोसा। समोसा। अच्छा ठीक है, आ जाओ, मैं जवाब दुरुस्त मानता हूँ। बेटा आप आ जाओ, या आप आ जाएं, और स्किल्सटन की जानिब से आपको हम ये बताते चलें कि स्किल्सटन नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ कुलिनरी आर्ट्स एंड होटल मैनेजमेंट की जानिब से, यहाँ आ जाएं आप। ये शेफ फरा आपकी अब नई स्टूडेंट हैं, और इनको जो है आपको 1 महीने की ट्रेनिंग देनी होगी। एक गिफ्ट हैम्पर वॉलंटियर्स ला दीजिएगा। कल मैं आपका प्रोग्राम देख रही थी अपने घर पे, तो मैंने अपने हस्बैंड से यही कहा था, मैंने कहा कि मुझे मिल जाए। और अल्लाह जब आप इस समोसा फोल्ड करेंगे तो आपका समोसा खुलेगा नहीं, फटेगा नहीं, और उसमें मतलब जिसे कहते हैं कि मजबूती सी आ जाती है। अच्छा शेफ फरा, जो फिलिंग करनी है जल्दी से कर लें, क्योंकि अब असर की अजान ये का देखिए। टाइम जो है ना वो करीब होने ये वाला है, देखिए। तो उससे पहले जो आपको प्रिपरेशन करनी है वो कर लें। फिर हम असर की अजान और ब्रेक पे जाएंगे, जब वापस आएंगे तो रेसिपी कंप्लीट कर लीजिएगा। ठीक ठीक, बस ये मैं एक फोल्डिंग आपको बता देती हूँ। ये देखिए, इसमें आपने फिलिंग भरी, तो है डोनट्स। ये देखिए चिकन डोनट्स तैयार नजर है। आ रहा है। अच्छा, डोनट्स की भी स्टोरी कुछ इस तरह की है कि डोनट्स 2 तरह के बनाए जाते हैं, एक रिंग डोनट्स और फिल्ड डोनट्स। तो ये हमारे रिंग डोनट्स तैयार हो रहे हैं।
अच्छा। ये हमारे फिल्ड डोनट्स नहीं है। ये हमारे जो हैं ये देखिए हमने इसको बार बार घर में एक प्रैक्टिस होती है, इसको बार बार हिलाते हैं तो वो खराब जी। होते हैं। तो ये देखिए अच्छा, अजान का जैसे ही वक्त हो तो मुझे बता दीजिएगा ताकि हम यहाँ से अजान पे चले जाएं। अगर मुझे सुन रहे हैं तो मुझे ये बता दीजिएगा ताकि हम, क्योंकि ये अब डोनट्स तकरीबन रेडी टू सर्व है। समोसों को सिर्फ फ्राई करना रहता है, उसके बाद वो भी तैयार और हो बस जाएंगे और ये- लास्ट पे जब आप आएंगी तो इसका कूलर बनाएंगे जी, आप। हम वाटरमेलन स्लश वाटरमेलन का कूलर बनाया जाएगा। अच्छा जी, और इसकी इस वक्त- प्रेजेंटेशन फिर उसी हिसाब से की जाएगी? जी इसकी प्रेजेंटेशन भी फिर इसी हिसाब जी से? बिल्कुल, प्रेजेंटेशन पे भी हम करके बताएंगे। अच्छा, मैं अपनी एक सक्सेस स्टोरी आपके साथ शेयर करना चाहूँगी अपने ऑडियंस के साथ। 2017 में हमारे कलनरी आर्ट्स के स्टूडेंट हमारे पास से पास आउट हुए थे, डिप्लोमा करके गए थे। साद उनका नाम है और इस वक्त वो मग्गू रेस्टोरेंट मालिक। आसानी रहे जूस निकाल लो। ये ले आइएगा जिसमें ये डाला गया वो पल्प वाला, जिसमें पल्प निकाला है वो दोबारा दे दो। बेटा स्ट्रेनर जी। वो डीप स्ट्रेनर देते हैं बेटा। ये हो गया जी? जी ये हो गया बेटा, नीचे से डीप स्ट्रेनर। अच्छा, ये अब पूरी तरीके से तकरीबन खाली हो गया है। अच्छा, अब इसमें ये नलका कैसे लगाया जाएगा ये भी बता दीजिए। दोबारा बताएं, माइक पे बताएं। अच्छा, इससे हम इससे होल्ड करेंगे, हाँ, फिर नल फिट करके इस पर रबड़ लगा के इसी से टाइट कर देंगे, बिल्कुल टाइट यानी ताकि लीक ना हो। वो जल्दी से कर सकते हैं इसको, क्योंकि फिर हमें ब्रेक लेना है, फिर हम ये किचन सेगमेंट जो है ना ये वाइंड अप कर लेंगे। जी, ये अब अच्छा, ये आपका आपने सर्व आउट कर दिया है। ये इसके अंदर ये वाटरमेलन बॉल्स भी मौजूद हैं जी, और ये साथ में शॉर्ट ग्लास, जो कि अगर आप होटल्स वगैरह में देखें तो शॉर्ट ग्लास सर्व हो रहे होते हैं। ठीक है। अच्छा, ये जरा देख लीजिएगा, ये आप इसके अंदर आप होल कर रहे हैं। ये देख सकते हैं नाज़रीन, ये इसमें होल कर रहे हैं। ये होल इसमें आसानी से हो गया है और अब इसके अंदर जो है अम्ब्रेला जी, प्रॉपर प्लम्बर का काम इसमें साथ ही साथ करना पड़ता है। ये फिर आपका हाथ, अरे वाह, इनको तो हाथ अंदर भी मतलब बड़े आराम से। अच्छा, इसकी फिटिंग भी अच्छी प्रॉपर होनी चाहिए, वरना ये ताकि लीक ना करे, लीक ना कर जाए। हो गया बेटा टाइट ये। अच्छा, मैं इसके के हवाले से आपको एक चीज़ और बताती जाऊँ। हमारे पास जो ट्रेनर्स काम कर रहे हैं माशाल्लाह, वो नेशनल सर्टिफाइड ट्रेनर्स हैं सारे, जो नेशनल असेसर्स हैं, बाकायदा एग्ज़ाम्स पास करके अपने अपने ट्रेड्स में बाकायदा क्वालिफाइड हैं और वो ट्रेनिंग दे रहे हैं। अच्छा, कलनरी आर्ट्स की, बेकिंग, पेस्ट्री, सबकी सारे वो लोग जी थे। जी जी क्वालिफाइड ट्रेनर्स मौजूद हैं। ये हो गया। ये नहीं बेटा इसमें। अच्छा, ये अब रेडी हो गया है और अच्छा, स्ट्रेनर अच्छा, इसको स्ट्रेनर से नीचे से स्ट्रेनर, जाहिर सी बात है इसको स्ट्रेन करना पड़ेगा ताकि ये हैंडल वाला है ना इसकी, इसका वो कहाँ है, इसको अच्छा, ये अब इसको हम स्ट्रेनर से छान रहे हैं। ये आप देख सकते हैं नाज़रीन, ये जो है छोटा सा कूलर जो है ना ये रेडी हो चुका है और ये इसमें ये मौजूद है। इसको इजीली आप अपने घर में इस्तेमाल कर सकते हैं। बस ये है कि हाँ, अच्छा, ये इसमें ग्रूव भी बनाया जा रहा है ताकि ये हिले ना। अच्छा अच्छा, अरे वाह, ये नाज़रीन बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है, ग्रूव बनाया गया है ताकि ये हिलने ना पाए और ये अपनी जगह पे मौजूद रहे। ये हो गया जी, और इसका जो कैप है ये भी आप बंद कर सकते हैं। इसको ऑपरेट करके ठीक है जी। अच्छा, अब इसको ऑपरेट भी करके दिखा दें कि ये इसमें ज़रा सा निकालिएगा, ये देख लीजिएगा ज़रा। वाह, अच्छा जी, ये रोज़े के बाद जो है ना, यानी इफ्तार होने के बाद ये हम देखेंगे। अच्छा, अब शेफ फरा, अब फाइनली जो प्रेजेंटेशन आपने की है वो ज़रा सा बता दीजिएगा। ये चिकन डोनट्स पे ये आप देख सकते हैं। चिकन डोनट्स हैं हमारे पास, जो हमने चिली गार्लिक सॉस और टैमरिंड सॉस जो की चटनी है, वो जी मेहरान की चटनी है।
میں جو چیزیں سکھائی جاتی ہیں اس میں کیا کیا مطلب کس ٹائپ کے کورسز کیے جاتے ہیں اور کتنے عرصے میں ایک شخص جو ہے نا وہ اچھا شیف بن سکتا ہے؟ ہم ڈفرینٹ کورسز آفر کر رہے ہیں جس میں ہمارے پاس کلنری آرٹس ہیں, بیکری اینڈ پیسٹری کے جو ڈفرینٹ کورس ہیں. ہمارے پاس کسٹمائز کورس بھی ہیں. اگر ہمارے پاس پہ جانا چاہوں گا, مفتی غیور صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں. بریک پہ جانے سے پہلے میں مفتی غیور صاحب سے جاننا چاہوں گا کہ خاص طور پہ رمضان المبارک میں اور عام دنوں میں جو فضیلت ہے قرآن مجید کی, خاص طور پہ قرآن مجید پڑھنے کی, آپ چاہے مائک شاید آپ کو لگا ہوا ہے, تو کیا فضیلت ہے قرآن مجید کی عام دنوں میں قرآن مجید پڑھنے کی, اور ساتھ ساتھ ماہ رمضان جب آتا ہے تو یہ کہا جاتا ہے کہ ایک ایک حرف کے عوض اللہ تعالیٰ نیکیاں دیتا ہے, کیا فرمائیں گے؟ شکریہ ڈاکٹر صاحب. الحمدللہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ, اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ھدی للناس وبینات من الھدی والفرقان. صدق اللہ العلی العظیم. ڈاکٹر صاحب, یہ رمضان المبارک بہت ہی زیادہ مبارک اور بابرکت مہینہ ہے جس میں اللہ رب العزت نے قرآن مجید کو نازل فرمایا ہے, اور اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں واضح طور پہ فرمایا کہ شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن, کہ یہی رمضان المبارک کا مہینہ ہے جس کے اندر قرآن مجید نازل ہوا. دوسری جگہ فرمایا سورۃ الدخان میں حامیم والکتاب المبین انا انزلناہ فی لیلۃ مبارکہ, کہ اس قرآن مجید کو ہم نے نازل کیا ایک مبارک رات میں. کون سی رات ہے؟ تو انا انزلناہ فی لیلۃ القدر, یہ وہ رات ہے جس کو لیلۃ القدر کہا جاتا ہے, جو کہ طاق راتوں میں جس کو ہم ڈھونڈنے کے لیے لوگ اعتکاف بیٹھتے ہیں. ڈاکٹر صاحب دیکھیں کہ جیسے آپ نے انٹرو کے اندر بھی بات کی کہ وجہ تخلیق اور وجہ کائنات تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام صلی اللہ علیہ وآلہ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کتنا پہلے یعنی ان کی پیدائش ہوئی, کب نبی بنائے گئے؟ تو حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھ رہے ہیں کہ اے اللہ کے نبی, آپ کب نبی بنائے جا چکے تھے؟ فرمایا کہ میں اس وقت بھی نبی بنایا جا چکا تھا جب آدم جو ہے اس وقت گارے اور مٹی کے درمیان میں تھے, جب وہ حضرت آدم علیہ السلام کی بھی تخلیق نہیں ہوئی تھی, اس سے پہلے بھی میں جو ہے نبی تھا. یعنی آپ دیکھیں کہ کتنی بڑی فضیلت کی بات ہے ہمارے لیے کہ یہ سب ہمارے ساتھ یعنی ہمارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی فضیلت ہے. علماء کرام نے فرمایا کہ بھائی ان کی ابتدا ہے, آپ صلی اللہ علیہ وسلم وجہ تخلیق ہیں اور سب سے پہلے آئے ہیں, تو سب سے آخر میں کیوں بھیجے گئے ہیں؟ تو فرمایا اس کی علماء کرام نے مثال دی کہ جیسے پرکار ہوتا ہے اور پرکار کی ایک سوراخ رکھا اور اس کو پورا گھمایا جاتا ہے, تو وہ جو دائرہ ہوتا ہے وہ آ کے اپنے پرکار کا جو پہلا نقطہ ہوتا ہے وہیں آ کے ہوتا ہے. تو فرمایا کہ اسی لیے جو نبی علیہ الصلوۃ والسلام جی ناظرین, ویلکم بیک. ایک دفعہ پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. میٹرو نیوز کی افطار کی خصوصی نشریات رمضان الکریم جو براہ راست کراچی سے پیش کی جا رہی ہے, اور اب ہمیں جوائن کیا ہے المصطفیٰ ویلفیئر ٹرسٹ کے روح رواں اور سابق وزیر بھی رہ چکے ہیں. میرے ساتھ موجود ہیں حاجی حنیف طیب صاحب. السلام علیکم حاجی صاحب, آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ناظرین, آپ کو یہ بھی بتاتے چلیں کہ ورلڈ تھیلیسیمیا ڈے کے حوالے سے اگر بات کی جائے تو تھیلیسیمیا کے مریض ایسے ہوتے ہیں جن کے ماں باپ یا تو تھیلیسیمیا مائنر کا شکار ہوتے ہیں. یہ وہ مرض ہے جس میں تھیلیسیمیا مائنر پتہ نہیں چلتا, یہ کسی کو بھی ہو سکتا ہے کہ جب تک کہ کوئی شخص ٹیسٹ نہ کرائے گا اسے یہ نہیں پتہ چلے گا کہ آیا اسے واقعی تھیلیسیمیا مائنر ہے یا نہیں ہے, کیونکہ مائنر میں آپ کے بلڈ کی اتنی استطاعت ہوتی ہے کہ وہ کسی نہ کسی طرح آکسیجن لیتا رہتا ہے, اس لیے مزید مصنوعی طور سے بلڈ چڑھانے کی ضرورت نہیں پڑتی. لیکن جب دو مائنر لوگوں کی شادی ہو جاتی ہے, اگر دو لوگ ہیں جن کو نہیں پتا کہ انہیں تھیلیسیمیا مائنر ہے, اور یہ اکثر ہوتا ہے خاص طور پہ کزنس میرجز میں بہت ہوتا ہے کہ دو تھیلیسیمیا مائنر کے مریض جنہیں بظاہر کوئی علامت نہیں ہوتی, کوئی بیماری نہیں ہوتی, خون کی کمی نہیں ہوتی, جب وہ شادی کر لیتے ہیں جو اتفاقیہ طور پہ ہوتا ہے, جانتا کوئی بھی نہیں ہے, کیونکہ اگر کوئی یہ جانے گا کہ دو تھیلیسیمیا مائنر کے مریض اگر شادی کریں گے تو ان کی اولاد یہ
99% چانسز ہوتے ہیں کہ ان کی اولاد کو تھیلیسیمیا میجر ہو. اور تھیلیسیمیا میجر ایک ایسا مرض ہے جس کے اندر خون کے جو لال خلیے ہوتے ہیں اس کے اندر جو ان کی چینز ہوتی ہیں وہ پریسیپیٹیٹ ہو جاتی ہیں, جس کی وجہ سے خون کے لال خلیے آکسیجن کیری نہیں کر سکتے. اور یہی وجہ ہے کہ بار بار بلڈ چڑھانا پڑتا ہے, اور نہ صرف بلڈ چڑھانا پڑتا ہے بلکہ اس کے ساتھ ساتھ وینی پنکچر کر کے بلڈ ریموو بھی کیا جاتا ہے, کیونکہ جتنا یہ بلڈ چڑھایا جاتا ہے بریک ڈاؤن ہوتا ہے تو ایسے بچوں کے چیک بونز جو ہے یہ ہائی چیک بونز ہو جاتی ہیں, ماتھا اوپر سے پھول جاتا ہے, چہرہ نیلا پڑ جاتا ہے, دانتوں کے بیچ میں خلا آ جاتی ہے, ہونٹ موٹے ہو جاتے ہیں. یہ تمام وہ علامات ہیں جو آئرن کے ڈپازٹ ہونے کی وجہ سے ہوتی ہیں. دراصل فولاد یا آئرن کہ آپ کے جسم میں زیادتی ہوتی ہے تو آپ کا پورا جسم رسٹ کے کلر کا یا لوہے کے کلر کا ہوتا جاتا ہے. اس چیز سے بچنا چاہیے. ایک تو حالانکہ قانون بھی پاس ہو گیا ہے کہ کوئی نکاح اس وقت تک رجسٹر نہیں ہونا چاہیے جب تک کہ اس کا تھیلیسیمیا مائنر کا ٹیسٹ نہ کیا جائے, دونوں میاں بیویوں کا. لیکن اس کے باوجود بھی لوگ لاپرواہی کا شکار رہتے ہیں, خاص طور پہ اگر پسند کی شادی کی بات کی جائے تو پھر تو کچھ دیکھا ہی نہیں جاتا کہ کوئی تھیلیسیمیا کا مریض ہو یا کسی بھی بیماری کا مریض ہو. ان چیزوں کو اگنور کر دیا جاتا ہے. حالانکہ ویسٹ میں, مغرب میں انہی چیزوں کو دیکھ کے معاشرے میں کافی بہتری بھی آئی ہے. آپ بتائیے گا حاجی حنیف طیب صاحب کے اس حوالے سے المصطفیٰ ویلفیئر ٹرسٹ جو ہے کیا کام کر رہا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم والصلاة والسلام علیکم یا رسول اللہ. میٹرو کے تمام ناظرین اور سامعین کو بہت خوبصورت انداز میں آپ نے سمجھا دیا کہ تھیلیسیمیا کیا ہے, اور ظاہر آپ نے ٹیکنالوجی اور ٹرمینالوجی میڈیکل کی استعمال کی ہے. میں بہت سمپل لفظوں میں سمجھاتا ہوں کہ دو ایسے ہونے والے میاں بیوی جن میں دونوں میں مائنر تھیلیسیمیا ہے تو الٹیمیٹلی جو بچہ پیدا ہوگا یا پیدا ہوگی بچی, اس میں غالب اوور ویلمنگ میجورٹی میں چانس یہ ہے کہ وہ میجر ہو جائے گا. میجر جس کو ہو جائے تو یہی سوچ رہے ماں باپ یہاں جو سن رہے ہیں, دیکھ رہے ہیں کہ یہ بچہ 12, 13, 14, 15, 16, 18 سال کا ہو کر بیمار ہی رہے گا, آپ بھی تکلیف میں رہیں گے, اور اس کے بعد یہ انتقال ہو جائے گا. اس کی خواہش تو ہوگی, کہے گا میں ماں ڈاکٹر بننا چاہتا ہوں, لیکن اس کی عمر اتنی نہیں ہوتی ہے. تو یہ تھیلیسیمیا کے لیے رکاوٹ کے لیے یہ 2013 کا بل میں سامنے دکھا تو رہا ہوں لوگوں کو, لیکن یہ بل بنا ہوا ہے, عمل درآمد نہیں ہو رہا ہے. پاکستان کا ڈرائیور کراچی میں حادثات کرے گا, لاہور میں کرے گا, اسی ڈرائیور کو آپ بھیج دیجئے متحدہ عرب امارات, سعودی عرب میں, بڑا ڈسپلن ڈرائیور بن جائے گا, کبھی قانون نہیں توڑے گا. تو ہمارے لوگ اس پر عمل درآمد نہیں کرتے, اور عمل درآمد کروانا حکومت کا کام ہے. حکومت اگر اس سلسلے میں تمام ہاسپٹلز کو, تمام یونیورسٹیز کو, تمام کالجز کو, تمام علماء کو اس مہم کا حصہ بنا لے تو یقیناً شادی سے پہلے ٹیسٹ ہو جائے گا. اور یہ سوچنا چاہیے جو کہتے ہیں کہ ہم بچی کا اگر نکل آیا تھیلیسیمیا مائنر تو آئندہ رشتے ملنے میں اور زیادہ دشواری ہوگی, لیکن اس کے بجائے یہ سوچے کہ بچے نے رشتہ کر لیا, بچے نے رشتہ کر لیا, اولاد پیدا ہو گئی, خوشیاں آ گئیں, لیکن وہ خوشیاں مستقل درد اور تکلیف کی صورت میں رہیں گی. المصطفیٰ میں تھیلیسیمیا جو کرانے آتے ہیں زیادہ تر غریب لوگ ہوتے ہیں, ہم ایک پیسہ اس سے نہیں لیتے, مخیر حضرات افورڈ کرتے ہیں. اور اس میں یہ ہوتا ہے کہ 4 گھنٹے باپ تو ملازمت کرتا ہے, یا باپ کہیں بھی جا کر کے کوئی کام کر رہا ہوتا ہے, اپنے کاروبار کر رہا ہوتا ہے, تو ماں بیٹھتی ہے. میں نے دیکھا ہے 4 گھنٹے ماں رو رہی ہوتی ہے. اچھا بچے کو تو پتہ نہیں ہے, اس کو ہم کھلونا دیتے ہیں, ٹافی دیتے ہیں, چاکلیٹ دیتے ہیں, وہ غبارے دیکھتا رہتا ہے, اس کا ٹائم نکل جاتا ہے. لیکن ماں کو, اور ایک گھر میں 4, 6 کیسز بھی ہم نے دیکھنے پڑتے ہیں. یعنی 1 اور 2 اگر ہو گئے تو آپ اس کے بعد اس پر احتیاط کریں, علماء سے جا کر مسئلہ پوچھیں, وہ بھی آپ کو کہیں گے کہ ایک بچے کو اس لیے پیدا کرنا کہ آپ کے لیے بھی مصیبت ہو, آئندہ کے لیے بھی ہو. تو آج یہ پوری دنیا میں تھیلیسیمیا کا ڈے ہے. جب تک ہمارے قاضی صاحبان کو کہا نہیں جائے گا کہ اگر آپ نے ان کا ٹیسٹ کیا ہوا سرٹیفکیٹ جو ویریفائڈ اور سرٹیفائڈ ہو, وہ اگر آپ نے نہیں لیا
تو پھر آپ کا یہ لائسنس کینسل ہو جائے گا جی. تو اس طرح سختی کچھ کرنے کی ضرورت ہے، ورنہ آپ کہنے سننے سے تو ہیلمٹ لوگ نہیں جب تک کہ اس قانون کو امپلیمنٹ نہ کیا جائے، اس کو پوری طرح سے اس پہ عمل درآمد نہ کیا جائے، اس وقت تک بہت مشکل ہو جائے گا. ہم نے کافی علماء کو اس کے لیے تیار کیا کہ آپ جمعے کے دن جو آخری 5 منٹ بچتے ہیں، جیسے اس جمعے میں جہاں تقریر کروں گا تو آخری 5 منٹ جو میں یہ بتاتا ہوں کہ خدا کے لیے اس کا خوف کرو، خدا کا خوف کرو اور اس چیز کو ذرا سا بچنے کی کوشش کرو. سیریس لیں، تھوڑا سا اس بارے میں سیریس ہو جائیں. میٹرو کے حوالے سے میں کہہ رہا ہوں، جو بھی آپ کے محلے میں معاشرے میں تھیلیسیمیا والا بچہ ہے، آپ اس کے خاندان کو ہمارا رابطہ کرا دیں، اس کا علاج انشاءاللہ تعالی فری کرا اچھا بالکل. حاجی صاحب ہمیں کوئز کی طرف بھی جانا ہے، آپ کے پاس ہم دوبارہ آئیں گے، دوبارہ بات کریں گے. ان دا مین ٹائم کوئز پہ ہم جانا چاہیں گے. کوئز کے پارٹیسپینٹس یہاں میرے ساتھ موجود ہیں اور اب ہم بڑھتے ہیں اپنے کوئز سیگمنٹ کی جانب. اس سے پہلے کہ کوئز سیگمنٹ کا باقاعدہ آغاز کیا جائے، تھوڑا سی جگہ بنا لیجیے گا تاکہ جو پارٹیسپینٹس ہیں وہ ایزیلی اس روسٹرم پہ آ سکیں. سب سے پہلے تو اپنا تعارف کرا دیجیے گا. ٹیم اے سب سے پہلے آپ اپنا تعارف کرائیے گا. بیٹا آپ کرائیں پہلے. جی میرا نام سید حسنین زیدی ہے اور میں میٹرک کلاس میں ہوں. میٹرک کلاس کون سے اسکول میں ہو بیٹا؟ مدینہ العلم. اچھا جی. آپ؟ Myself Miliha Fatma Zaidi and I am doing Doctor of Pharmacy from Karachi University. From Karachi University. Okay. جی بیٹا آپ بتائیں. My name is Naz from Tabani School of Accountancy. From? Tabani School of Accountancy. Okay جی. آپ؟ محمد اشارف اور 9th کلاس میں. 9th کلاس میں کون سے اسکول میں پڑھتے ہیں؟ کراچی جنریشن. کراچی جنریشن. جی. آپ اپنا غلام نبی خاص کے لیے فرام داؤد یونیورسٹی. داؤد یونیورسٹی آف ہیلتھ سائنسز. داؤد یونیورسٹی آف انجینئرنگ اینڈ ٹیکنالوجی. انجینئرنگ اینڈ ٹیکنالوجی. داؤد یونیورسٹی. مزمل حسین فرام کراچی یونیورسٹی، ایم اے پاکستان اسٹڈی. ایم اے میں پڑھ رہے ہیں آپ ابھی؟ ہاں. اچھا. تو چلیں اب ہم تینوں ٹیموں سے 3 سوالات پہلے راؤنڈ میں کریں گے. ٹھیک ہے. ٹیم اے سب سے پہلے آپ سے شروع کرتے ہیں. آپ سے میرا پہلا سوال ہے، سورہ یاسین میں قرآن پاک کا کیا نام آیا ہے؟ سورہ یاسین میں قرآن پاک کا کیا نام آیا ہے؟ میں آپ کو 2 چوائسز دے دیتا ہوں، قرآن مجید یا قرآن الحکیم. قرآن الحکیم. قرآن حکیم بالکل درست جواب ہے. تالیاں ہونی چاہیے میرے بھائی. آپ لوگ جو آئے ہیں ان کے جواب دینے سے آپ کو خوشی بھی ہونی چاہیے اور تالیاں بھی بجا سکتے ہیں آپ. آپ سے دوسرا سوال ہے ٹیم اے کہ اللہ تعالیٰ نے کن پیغمبر علیہ السلام کی درخواست پر مردہ پرندوں کو زندہ کر دیا تھا؟ اس میں چوائسز نہیں دوں گا آپ کو. حضرت ابراہیم. حضرت ابراہیم علیہ السلام بالکل درست جواب ہے. تیسرا اور آخری کوشچن پہلے راؤنڈ کا، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مدینے میں آمد کے بعد کتنے دن کے روزوں کا حکم آیا تھا؟ ابتدا میں کتنے دن کے روزوں کا حکم آیا تھا جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مدینے تشریف لے آئے تھے؟ 3 دن. آپ کا گیس یا تکا بالکل درست ہوتا ہے. ابتدا میں 3 روزوں کا حکم آیا تھا. بالکل درست جواب ہے. اب ہم بڑھتے ہیں ٹیم بی کی جانب. ٹیم بی آپ تیار ہیں؟ مجھے بتائیے گا نماز اور طہارت کے طریقوں کا ذکر کس سورہ میں آیا ہے؟ سورہ بقرہ. نہیں، یہ کیونکہ میں آپ کو خود چوائسز دے دیتا. ایک سوال میں نے ان کو بھی چوائس دی تھی، تو اس وجہ سے اب چلیں اب میں آپ سے اس طریقے سے پوچھ لیتا ہوں کہ سورہ آل عمران یا سورہ نساء؟ سورہ نساء. سورہ نساء بالکل درست جواب ہے. مجھے حضرت مریم یعنی بی بی مریم علیہ السلام کے بیٹے کا نام بتائیے گا. حضرت عیسیٰ علیہ السلام. حضرت عیسیٰ علیہ السلام بالکل درست جواب ہے. تیسرا اور آخری سوال، قرآن پاک میں کن پہاڑیوں کو شاعر اللہ یعنی اللہ تعالیٰ کی نشانیاں قرار دیا؟ کوہ طور. نہیں، مجھے افسوس ہے، جواب غلط ہوتا ہے. عمرہ کرتے ہیں نا، صفا و مروہ کے درمیان جب سعی کرتے ہیں تو بیسکلی اس سعی میں جو تسبیح پڑھی جاتی ہے اس میں بھی یہی کہا جاتا ہے کہ بے شک صفا و مروہ یعنی اللہ تعالیٰ کی نشانیوں میں سے ایک ہے، یعنی شاعر اللہ. ٹیم سی آپ کی جانب آتے ہیں. تیار ہیں؟ پہلا سوال آپ سے کرنا چاہوں گا، تیمم یعنی جو ہم بغیر پانی کے اگر طہارت حاصل کرنی ہو تو تیمم کے ذریعے کی جاتی ہے، جس میں کسی بھی خشک سطح پہ یا مٹی پہ ہاتھ پھیر کے یا دیوار پہ یا زمین پہ ایسی جگہ پہ مٹی سے اپنے آپ کو پاک کیا جاتا ہے. اس کو کہتے ہیں تیمم.
پہلی بار کس نبی علیہ السلام کی امت میں جائز ہوا؟ یعنی اجازت مل گئی کہ اگر وضو نہیں کر سکتے، پانی نہیں ہے، تو تیمم سے بھی کام چلایا جا سکتا ہے، طہارت حاصل کی جا سکتی ہے۔ جی جی آپشن دے دوں آپ کو؟ اچھا، آپشن یہ ہے کہ مجھے بتائیے گا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بالکل درست جواب ہے جی۔ دوسرا سوال آپ سے کرنا چاہوں گا، جمرات کسے کہتے ہیں؟ جمرات کسے کہتے ہیں؟ تھرسڈے۔ جی تھرسڈے۔ میں جمعرات کی بات نہیں کر رہا ہوں، میں مناسک حج میں ایک یعنی مناسک میں سے ایک چیز ہے جمرات، یہ کسے کہتے ہیں؟ آپشن دے دیں جی، آپشن دے دیں جی، مائک آپ کی آواز نہیں آ رہی، جی بولیں۔ آپشن دے دیں۔ یعنی جب حجاج کرام جاتے ہیں تو اس پورے مناسک حج میں جمرات کسے کہتے ہیں؟ مجھے افسوس ہے آپ جواب نہیں دے سکے۔ صحیح جواب یہ ہے کہ مینا میں موجود 2 ستونوں کو، شیطانوں کو، یعنی جو ستون ہیں مینا میں موجود ہیں، ان شیطانوں کو جنہیں حجاج کرام کنکریاں مارتے ہیں، ہم جمرات کہتے ہیں۔ تیسرا اور آخری سوال آپ سے کرنا چاہوں گا، مجھے بتائیے کہ حضرت داؤد علیہ السلام پر کون سی کتاب نازل ہوئی؟ زبور۔ زبور بالکل درست جواب ہے جی۔ کھڑے ہو جاتے ہیں۔ تو یوں پہلا راؤنڈ جو ہے وہ اپنے اختتام پر پہنچتا ہے۔ ناظرین، پہلے راؤنڈ کے اختتام پر ٹیم اے نے حاصل کیے ہیں 30 پوائنٹس، ٹیم بی نے حاصل کیے ہیں 20 پوائنٹس اور ٹیم سی نے بھی حاصل کیے ہیں 20 پوائنٹس۔ اب ہم وقت حالانکہ کم ہے بریک پہ، لیکن ہم ایک دوسرا راؤنڈ سٹارٹ کر لیتے ہیں، پھر جہاں سے راؤنڈ رکے گا ہم بریک پہ چلے جائیں گے۔ تیار ہیں آپ ٹیمیں؟ آپ سے دوسرے راؤنڈ کا پہلا سوال کر سکتے ہیں؟ آپ سے ہی پوچھنا چاہوں گا کہ مسلمانوں پر 1 مہینے کے روزے کس سن ہجری میں فرض ہوئے؟ 1 ماہ کے روزے مسلمانوں پر کس سن ہجری میں فرض ہوئے؟ 2 ہجری۔ سن 2 ہجری بالکل درست جواب ہے۔ دوسرا سوال آپ سے کرنا چاہوں گا، مجھے بتائیے کہ حضرت مریم علیہ السلام کا ذکر کس سورہ میں ملتا ہے؟ سورہ نساء۔ سورہ مریم۔ مریم، سورہ مریم۔ اب پہلے والا سوال درست مانوں یا سیکنڈ والا؟ ابھی بھی ایک چوائس اور دے دیتا ہوں۔ سورہ مریم۔ میں جواب درست مان لیتا ہوں، تفصیل سے سورہ آل عمران میں ملتا ہے لیکن سورہ مریم میں بھی ملتا ہے، اسے جواب درست مانتا ہوں۔ تیسرا اور آخری سوال آپ سے کرنا چاہوں گا، اللہ تعالیٰ نے کس نبی کو قرآن پاک میں امام الناس کہا ہے؟ لوگوں کا امام، امام الناس۔ جی، حضرت ابراہیم۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام بالکل درست جواب ہے جی۔ بہت اچھی پرفارمنس آپ کی جا رہی ہے۔ سیکنڈ راؤنڈ بھی آپ سے مکمل ہوتا ہے۔ اب آپ کی جانب آنا چاہیں گے ٹیم بی، آپ تیار ہیں؟ آپ سے اس راؤنڈ کا پہلا سوال کرنا چاہوں گا، مجھے بتائیے گا سورۃ البقرہ میں کھانے پینے کی کن چیزوں کا ذکر کیا گیا ہے؟ کوئی 2 یا 3 چیزیں مجھے بتا دیجیے گا۔ کھانے پینے کی جن چیزوں کا ذکر سورۃ البقرہ میں کیا گیا ہے۔ یہ وقت محدود ہے، مجھے جلدی بتائیے۔ اجوا، کھجور۔ مجھے کوئی 2 چیزیں بتا دیں آپ۔ یہ غلط ہے۔ انگور اور لوکی۔ لوکی نہیں، مجھے افسوس ہے، ایک بھی جواب آپ کا درست نہیں ہے۔ ککڑی، گیہوں، مسور کی دال اور پیاز کا ذکر کیا گیا ہے سورۃ البقرہ میں۔ جواب غلط ہوتا ہے۔ دوسرا سوال آپ سے کرنا چاہوں گا، مجھے بتائیے گا سورہ آل عمران کا نام سورہ آل عمران کیوں رکھا گیا ہے؟ حضرت عمران علیہ السلام بنی اسرائیل کے اس کے اوپر رکھا گیا۔ کیا مطلب؟ آل عمران سے کیا مراد ہے؟ بنی اسرائیل کی قوم کو آل عمران بھی کہا جاتا ہے۔ آل کہتے ہیں اولاد کو، خاندان کو۔ میں جواب درست مان لیتا ہوں، درست جواب ہے۔ تیسرا اور آخری سوال، تالیاں ہونی چاہیے جی۔ تیسرا اور آخری سوال آپ سے کرنا چاہوں گا، قرآن پاک کی ایک سورہ ہے جس کے معنی عورتوں کے ہیں یا خواتین کے ہیں، سورہ کا نام بتائیے۔ سورہ نساء۔ سورہ نساء بالکل درست جواب ہے۔ ٹیم سی تیار ہے؟ آپشن تو نہیں مانگیں گے پھر؟ ہیں؟ بتا دیں۔ اچھا جی، اس دفعہ کوئی آپ کو چوائسز نہیں دوں گا میں جی۔ پہلا سوال آپ سے کرنا چاہوں گا، سورہ آل عمران میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا اسم مبارک محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کس آیت میں آیا ہے؟ اگر سوال مشکل لگ رہا ہے تو سوال چینج کر دیتا ہوں۔
सवाल चेंज कर देता हूँ, खुद भी मुझे थोड़ा सा मुश्किल सवाल लगा पढ़ने के बाद। वैसे आपको सही जवाब बताता चलूँ, आयत नंबर 144 में आया है, लेकिन अब मैं आपसे सवाल चेंज कर लेता हूँ, ये सवाल काउंट नहीं किया जाएगा। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए नूर का लफ्ज किस सूरा में आया? नूर, सूरह नूर में? नहीं, मुझे अफसोस है बेटा, जवाब गलत होता है। सही जवाब है सूरतुल माइदा में आया है। दूसरा सवाल आपसे करना चाहूंगा, ये भी थोड़ा मुश्किल सवाल है। चलें एक आसान सा सवाल करते हैं। हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम किस सने ईस्वी में आपकी विलादत हुई? सने ईस्वी मुझे बता दें। अब ये तो बहुत ही आसान सवाल है बेटा। 571 ईस्वी। 571 ईस्वी बिल्कुल दुरुस्त जवाब है, सही जवाब दिया है। एक लास्ट क्वेश्चन आपसे करेंगे, उसके बाद हम ब्रेक पे जाएंगे। तीसरा सवाल आपका रहता है, आपसे ये सवाल करना चाहूंगा कि हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का सिलसिला नसब किस पैगंबर से मिलता है? हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम। हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम बिल्कुल दुरुस्त जवाब है। और नाज़रीन, इसी के साथ यहाँ पे हम एक छोटा सा वक्फा लेना चाहेंगे। वक्फे के बाद जब आपकी खिदमत में हाजिर होंगे तो हम फाइनल राउंड करेंगे अपनी टीमों के साथ। कहीं ना जाइएगा, देखते रहिए मेट्रो वन न्यूज की खुसूसी इफ्तार नशरियात रमजान अल करीम। जी नाज़रीन, वेलकम बैक। एक दफा फिर आपको खुशामदीद कहते हैं मेट्रो वन न्यूज की खुसूसी इफ्तार नशरियात रमजान अल करीम के साथ। मैं आपका मेजबान डॉक्टर बुलंद इकबाल आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। ब्रेक पे जाने से पहले हम ये क्विज सेगमेंट जो है इसके फाइनल राउंड में पहुंच चुके थे। 3 टीमें मौजूद हैं और टीम ए और टीम सी ने जो है ज़्यादा सवालों के दुरुस्त जवाब दिए हैं, इसलिए टीम ए और टीम सी जो है ये फाइनल राउंड में जाएगी। टीम बी मुझे अफसोस है, बल्कि आपने कितने सर बराबर हुए, आप दोनों के टाई हुआ है ना। टीम बी और टीम सी में टाई है, तो इस टाई को तोड़ने के लिए हम एक सवाल और करेंगे आपसे मजीद। उसके बाद देखेंगे अगर आपने दुरुस्त जवाब दिया, जो टीम दुरुस्त जवाब देगी वो आगे फाइनल राउंड में जाएगी और टीम ए से मुकाबला करेगी। मुझे बताइएगा कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सबसे छोटे चचा कौन थे? सबसे छोटे चचा, मशवरा कर सकती हैं आप, जल्दी मुझे बताइए। सर हमसे सवाल है ये? जी जी, टीम बी आपसे सवाल है। हजरत जुबैर अलैहिस्सलाम। मुझे अफसोस है, जवाब गलत होता है। आप बता सकते हैं? हजरत हमजा अलैहिस्सलाम। सबसे छोटे चचा की मैं बात कर रहा हूँ। हजरत अब्बास अलैहिस्सलाम। हजरत अब्बास अलैहिस्सलाम। अलैहिस्सलाम नहीं कहेंगे, हजरत अब्बास रज़ियल्लाहु ताला अन्हु कहेंगे। दुरुस्त जवाब है जी, बिल्कुल दुरुस्त जवाब है। तो यूं फैसला ये होता है कि अब फाइनल राउंड में टीम ए और टीम सी हमारे फाइनल राउंड में जाएगी। टीम बी मुझे अफसोस है आप जवाब ना दे सके, लेकिन बहरहाल आपको हम मज़ेदार हलीम की जानिब से ये गिफ्ट हैम्पर्स आपको दे रहे हैं। वॉलंटियर्स ये बाकी टीमों के गिफ्ट हैम्पर्स आप मुझे निकाल दीजिएगा। तो अब टीम ए और टीम सी यहाँ मौजूद है, इनसे सवालात किए जाएंगे फाइनल मरहले के यानी आखिरी राउंड के, और इसमें हम अब देखने की कोशिश करेंगे। एनएक्स के गिफ्ट हैम्पर्स निकाल दीजिएगा विनिंग टीम के लिए, और रनर्स अप टीम के लिए वॉकीज के गिफ्ट हैम्पर्स निकाल दीजिएगा। ठीक है जी, अभी जब फैसला होता है तो फिर मैं आपको बुलवाता हूँ। जी टीम में आप तैयार हैं? आपसे मेरा पहला सवाल है, मुझे बताइए कुरान पाक को 30 हिस्सों में किसने तकसीम किया? इन हिस्सों को क्या कहते हैं? कुरान पाक को जिन 30 हिस्सों में तकसीम किया गया है, ये किसने तकसीम किया और इसको क्या कहते हैं? जी वक्त महदूद है, जल्दी बताइएगा। हजरत उमर रज़ियल्लाहु अन्हु। मुझे अफसोस है, जवाब गलत है। सही जवाब है हजरत उस्मान गनी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने। अच्छा, आपसे मेरा दूसरा सवाल है, हजरत ईसा अलैहिस्सलाम को कौन से मौजज़े अता हुए थे? हजरत ईसा अलैहिस्सलाम को कौन से मौजज़े अल्लाह ताला ने अता फरमाए थे? मुर्दों को जिंदा कर सकते थे। कितने मौजज़े कुल अता फरमाए थे?
7 या 13। नहीं, मुझे अफसोस है ये जवाब भी आपका गलत होता है। 4 मुझसे अता फरमाए थे, जिसमें से ख़ास तौर पे परिंदों को, मुर्दों को ज़िंदा कर देना, कोढ़ के मरीज़ों को शिफायाब कर देना, नाबीनाओं को जो है वो बीनाई बख्श देना, ये वो तमाम मौजज़ात थे जो हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम को अता किए गए थे। तीसरा और आखिरी सवाल आपसे करना चाह रहा हूँ, ये भी आपसे आसान सवाल करूँगा। मुझे बताइएगा कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विलादत के साल को आमुल फील भी कहा जाता है। आमुल फील क्यों कहा जाता है? आमुल फील क्यों कहा जाता है? सूरह फील वाला वाक़या हुआ था उस सिलसिले में। क्या हुआ था? कंकरियां जो गिरी थी खाने किस पे गिराई गई थी? कौन लश्कर लेके आया था? ये बता दें। ये तो आप तुक्के मार रहे हैं ना, मतलब गैस लगा रहे हैं। खाने काबा पे जो है वो कंकरियां गिराई, हाथियों का लश्कर लेकर आया था। अबरहा हाथियों का लश्कर लेकर आया था खाने काबा पे हमला करने के लिए। अल्लाह ताला की मदद आती है, अबाबिल और मुख्तलिफ परिंदे जो हैं वो बारीक बारीक कंकरियां गिराते हैं, वो हाथी खाए हुए भुस की तरह हो जाते हैं, जिसका जिक्र सूरतुल फील में मौजूद है। मैं जवाब दुरुस्त मानता हूँ, तालियां होनी चाहिए जी। 3 में से 1 सवाल का जवाब आपने दुरुस्त दिया है। और अब हम टीम सी आपकी जानिब आते हैं, आपसे सवाल करना चाहेंगे। मुझे बताइएगा कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इसमें मुबारक अहमद, अहमद जो इसमें मुबारक है रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का, ये कुरान पाक में कितनी मरतबा आया है? 7 मरतबा। मुझे अफसोस है जवाब गलत है, 1 मरतबा। अब आपसे मैं पूछना चाहूंगा, दूसरा सवाल है, बेमिसाल सब्र किस पैगंबर की सिफ्त है? अय्यूब अलैहिस्सलाम। हजरत अय्यूब अलैहिस्सलाम बिल्कुल दुरुस्त जवाब है। अच्छा जी, अब आपसे तीसरा और आखिरी सवाल है। मुझे ये बताइएगा कि हजरत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आपके दादा हजरत अब्दुल मुत्तलिब में क्या बात मुश्तरक थी? समझ में नहीं आया ये आपको। हजरत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आपके दादा हजरत अब्दुल मुत्तलिब में क्या बात मुश्तरक, यानी क्या मुमासलत थी? कोई एक ऐसी बात थी जो हजरत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और उनके दादा में मुश्तरक थी, एक जैसी 2 बातें? दूसरा सवाल करना है, ये समझ में नहीं। दूसरा सवाल कर लूँ? हाँ, नहीं, ये तो ऑप्शन में आपको नहीं दे सकता है। वैसे भी अब तो टाई पे जा रहे हैं, मुझे अफसोस है आप जवाब ना दे सके। सही बात यह है कि दोनों बचपन से यतीम हो गए थे। अफसोस है जवाब आप ना दे सके। और अब हम बढ़ना चाहेंगे मजीद टीम ए की जानिब दोबारा, क्योंकि मुकाबला टाई हो गया है, तो एक एक सवाल मैं और करना चाहूँगा जी। टीम में आपसे सवाल है, नमाज का मतलब क्या है? नमाज का मतलब क्या है? दुआ। अब मुझे अफसोस है जवाब गलत है जी। आप बता सकते हैं नमाज का मतलब क्या है? कायम करना। कायम करना नहीं, मुझे अफसोस है जवाब गलत है जी। निजात हासिल करना। निजात नहीं जी, जवाब गलत होता है। कुरान पाक के मुताबिक नमाज से मुराद खुदा की तरफ मुतवज्जा होना है। टीम में आपसे सवाल है, मुझे बताइएगा, ये बताइए सबसे पहले कौन सी नमाजें फर्ज हुई? सबसे पहले किन औकात की नमाजें फर्ज हुई? फजर और असर। मैं जवाब दुरुस्त मान लेता हूँ, फजर, मगरिब और इशा। जो आपने फजर दुरुस्त बताया, इससे जवाब दुरुस्त मानता हूँ। टीम सी आपसे मेरा सवाल है, पहली वही जो नाजिल हुई थी, तो इब्तिदाई तौर पे किस सूरह की कितनी आयत नाजिल हुई थी पहली वही में? सूरह इकरा की 1 आयत। मुझे अफसोस है जवाब गलत होता है। सूरह अलक की इब्तिदाई 5 आयत नाजिल हुई थी, जिनके अल्फाज थे इक़रा बिस्मि रब्बिकल लज़ी खलक़, लेकिन सूरह इक़रा नहीं है, वो सूरह अलक है। और इसी के साथ ये फैसला होता है कि हमारे आज के इस प्रोग्राम की विनर टीम है, बल्कि हम पहले रनर्स अप पे जाएंगे। रनर्स अप टीम आज की टीम सी है, ये आपको एनेक्स की जानिब से
गिफ्ट हैम्पर्स दिए जा रहे हैं और हमारे आज के इस प्रोग्राम की विनर टीम है टीम ए और आपको वॉकीज की जानिब से ये गिफ्ट हैम्पर्स वॉकीज की जानिब से आपको दिए जा रहे हैं। ये नाज़रीन, इसी के साथ यहाँ हम एक छोटा सा वक्फा लेना चाहेंगे। वक्फे के बाद जब दोबारा आपकी खिदमत में हाजिर होंगे तो रोज़ा कुशाई का सेगमेंट होगा। उसके साथ साथ मौलाना बशीर फारूकी साहब से दरख्वास्त की जाएगी कि वो हमारे लिए और हम सब के लिए, इस मुल्क को, कौम के लिए दुआ फरमाएं। तो कहीं ना जाएगा, छोटा सा वक्फा है। वक्फे के बाद दोबारा आपकी खिदमत में हाजिर होते हैं। देखते रहिए मेट्रो वन न्यूज़ की खुसूसी नशरियात रमज़ान अल करीम। जी नाज़रीन, एक दफ़ा फिर आपको खुशामदीद कहते हैं मेट्रो वन न्यूज़ की खुसूसी लाइव नशरियात, जो कि इफ्तार की खुसूसी नशरियात है। हम इसके साथ आपकी खिदमत में हाजिर हो चुके हैं। यहाँ रोज़ा कुशाई के लिए मेरे साथ कुछ बच्चे मौजूद हैं जिनका आज पहला रोज़ा है। सेगमेंट का नाम है मेरा पहला रोज़ा और ये मेरे साथ बच्चे मौजूद हैं। जी बेटा, अपना नाम बताइएगा। माइक खोल दीजिएगा प्लीज़। जी, मेरा नाम मुजम्मिल है, मैं नात पढ़ूंगा। और नात पढ़ने चाहता हूँ। रोज़ा है आपका आज या नहीं है? जी मेरा रोज़ा है। रोज़ा भी है। चलिए नात भी सुनेंगे। अभी नात में अगर आप रोज़े में नात सुनाएंगे ना तो ज़रा इस वक्त चूँकि वैसे ही बड़ी कमज़ोरी होती है, रोज़े के बाद आपसे नात सुन लेंगे। जी जवेरिया, कौन सी क्लास में पढ़ती हैं आप? 6th में। और रोज़ा रखा है आज? वो अच्छा, आपका क्या नाम है बेटा? मैनी। अच्छा, और रोज़ा आपका भी आज रोज़ा है? वाकई? उसको माइक पास कीजिएगा। जी बेटा, अपना नाम बताओ। अबान अली। अच्छा, कौन सी क्लास में पढ़ते हो आप? 5 में। आगे माइक पास करो बेटा। अशरा। क्या नाम है? अशरा। अच्छा अच्छा, आप बेटा आप कौन सी क्लास में पढ़ती हो? 3 में। आप बताओ बेटा ना। जी दानिया, आप कौन सी क्लास में पढ़ती हो? 5 में। आप? अब्रेश 5 क्लास में। 5 क्लास में आप भी साथ पढ़ती हो। मुझे माइक इधर दे दो ताकि मैं मजीद बच्चों से कुछ सवालात करूँ। जी बेटा, आप मुझे बताओ कि आप, जी थैंक यू, क्या नाम है बेटा आपका? आयशा। आयशा नाम है आपका। और कौन सी क्लास में पढ़ती हैं आप? 2 में पढ़ती हैं। अच्छा, रोज़ा वाकई रखा है? सच्ची बता दो मुझे। जी हाँ, मुश्किल तो नहीं लग रही? गर्मी तो नहीं लगी है? नहीं। अच्छा जी बेटा, आप बताओ क्या नाम है आपका? मेरा नाम अहमद बासिम है। अहमद अब्बास, कौन सी क्लास में पढ़ते हो? 6 में। आप क्या नाम है बेटा? शामिल। कौन सी क्लास में पढ़ते हो? 5 में। उनको दे बेटा। बच्चे, ये तो मुझे बहुत ही छोटा बच्चा लग रहा है। जी बेटा? साहिर, कौन सी क्लास में पढ़ते हैं आप? 3rd में। आप? उसामा, आप कौन सी क्लास में पढ़ते हैं? 3 में। अच्छा, अब हमें ऐसा करते हैं कि सबसे पहले तो हम आपसे नात सुन लेते हैं थोड़ी सी, फिर बेटा हमें दुआ पे जाना है, तो इसलिए छोटे से सिर्फ एक शेर सुना दो ताकि आपकी ख्वाहिश भी पूरी हो जाए। जी। मुहम्मदुन सय्यदुल कौलैनि व सक़लैन, मुहम्मदुन सय्यदुल कौलैनि व सक़लैन वल फरीक़ैनि मिन वल आजमी मौलाय सल्ली व सल्लिम दाइमन अबदन अला हबीबिका खैरुल खल्क़ि कुल्लिहिम हुवल हबीबुल लज़ी तुरजा शफ़ाअतुहु, हुवल हबीबुल लज़ी तुरजा लिकुल्ली हाउलिन मिनल अहवाल मुख्तलिफ। नहीं बेटा, चलो ये अब हम हाजी साहब की तरफ भी 1 मिनट के लिए जाना चाहेंगे। हाजी साहब मेरे लिए कुछ एक तोहफा लेके आए हैं, उस हवाले से हाजी साहब से जानना भी चाहेंगे। और जी हाजी साहब, आप कुछ फरमा रहे थे। माशाल्लाह, ये कुरान शरीफ का तर्जुमा है, नए तर्जुमे से है। अच्छा। गजाली दौरा, इस वक्त के गजाली अल्लामा सैयद अहमद सईद कादरी शाह साहब ने लिखा है। बड़ी नवाजिश। विलादत इनकी अमरोहा की है, वैसे पाकिस्तानी हो गए बाद में, तो उर्दू में अमरोहा की जो है खूबसूरत झलक आपको नजर आएगी। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अल्लाह ताला भी आपको इसका अजर अता फरमाएगा, क्योंकि ये तो वाकई ऐसी चीज़ है, नायाब तोहफे ऐसे बहुत कम मिलते हैं। अल्लाह खुश। थैंक यू हाजी साहब, थैंक यू, शुक्रिया। अब हम यहाँ अपने इन बच्चों के पास वापस आ जाते हैं। रोज़ा कुशाई
کہ یہ جو بچے ہیں یعنی روزہ کشائی سیگمنٹ میں ہمارے ساتھ ہیں یہاں، کیونکہ ان بچوں کے ساتھ بیٹھ کے افطار کرنے کا جو مزہ ہے وہ آپ یقین کریں ناظرین کہیں بھی نہیں آتا. میں جب بھی ان بچوں کے ساتھ یہاں بیٹھ کے سکون سے افطار کرتا ہوں، پہلے بھی آج سے 4 سال قبل جب 2015 میں یہ ٹرانسمیشنز کیا کرتا تھا تو اسی طرح بچوں کے ساتھ بیٹھ کے افطار کرتے تھے، بہت اچھا لگتا تھا. بڑی مطلب سکون سے ان بچوں کے ساتھ تمام فکروں سے تمام چیزوں سے آزاد ہو کر آپ افطار کرتے ہیں. اچھا بیٹا آپ مجھے یہ بتائیں کہ اور کوئی بچہ، بلکہ بیٹا آپ بتاؤ آپ کی کیا ہابیز ہیں، کیا کرتے ہیں آپ، کیا ہابیز ہیں آپ، کیا کرتے ہیں ویسے؟ کچھ بھی نہیں کرتے. اچھا اور مجھے بتاؤ کہ آپ یعنی آج کا روزہ چونکہ گرمی بھی تھی فیل تو نہیں ہوا زیادہ؟ نہیں ہوا؟ گھر میں کوئی سختی تو نہیں، زبردستی تو روزہ نہیں رکھوایا گیا کہ پروگرام میں آنا ہے اس لیے روزہ رکھو؟ نہیں رکھا. اچھا بیٹا آپ بتاؤ، آپ تو ماشاءاللہ پہلے یہ پہلا روزہ ہے یا اس سے پہلے بھی روزے رکھتی رہی ہو؟ جی رکھے ہیں پہلے، چلو بہت اچھی بات ہے. آپ کا پہلا روزہ ہے بیٹا؟ ہاں. وہ خود اپنی فرمائش پہ رکھا ہے یا گھر والوں نے کہا تھا؟ جی اپنی فرمائش پہ رکھا ہے یا گھر والوں نے کہا تھا؟ چلیں جی. اچھا ناظرین اب ہم درخواست کرنا چاہیں گے، اب چونکہ افطار کا وقت قریب ہے اور یہ جو افطار سے پہلے کے جو لمحات ہوتے ہیں یہ بہت ہی قبولیت کے لمحات ہوتے ہیں، اللہ تعالیٰ اس میں تمام دعاؤں کو قبول فرماتا ہے. تو ہم اس وقت اب شامل کرنا چاہیں گے مولانا بشیر فاروقی صاحب کو، جو کہ سیلانی ویلفیئر ٹرسٹ کے بانی اور چیئرمین ہیں. ہم ان سے درخواست بھی کرتے ہیں اور سب سے پہلے ہم جاننا چاہیں گے جی ہمارا رابطہ ہو گیا ہے جی مولانا صاحب سے؟ جی تو ہم نے یہ ایک خاص طور پہ اپنی اس ٹرانسمیشن کا خاصہ رکھا ہے کہ ہماری ان ٹرانسمیشن کا افطار سے قبل یعنی جو اختتام ہوتا ہے، یعنی افطار سے قبل افطار جو ہماری اس ٹرانسمیشن میں ہوتا ہے وہ دراصل مولانا بشیر فاروقی کی دعا سے ہوتا ہے. یعنی اس دعا پہ ہم اس ٹرانسمیشن کا افتتار تک کا اختتام کرتے ہیں. اس کے بعد جب آپ کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں تو پھر مختلف گفٹ ہیمپرز ہیں، کچھ قرآن اندازیاں بھی ہیں، کچھ بائکس بھی آج نکالی جائیں گی، کچھ اور انعامات بھی کا سلسلہ جاری رہے گا. جی مجھے بتائیے گا ہمارا رابطہ ہو گیا ہے جی؟ تو یہ ہے ناظرین، کیونکہ آج اب جب ہم یعنی مولانا بشیر فاروقی صاحب سے ہم درخواست کریں گے، وہ جب دعا فرمائیں گے تو اس کے ساتھ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین. جزا اللہ عنا سیدنا و مولانا محمد صلی اللہ تعالی علی سید الانبیاء والمرسلین. جزا اللہ عنا سیدنا و مولانا محمد صلی اللہ علی سید الانبیاء والمرسلین. تیری رحمت سے، تیرے کرم سے، تیرے فضل سے ہم تیری بارگاہ میں دوسرے روزے کی نسبت سے تیری بارگاہ میں وقت افطار کی ان گھڑیوں سے فائدہ اٹھاتے ہوئے ملتجی ہیں. اے باری تعالیٰ تجھے اپنے پیارے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا صدقہ، سارے ہی انبیاء صدیقین اور شہداء اور صالحین کا صدقہ، عرش لوح قلم کرسی کا صدقہ، باری تعالیٰ ہمارے روزے، ہماری نمازیں، ہماری تراویحاں، ہمارے صدقات و خیرات جو آج تک ہم نے کیے سب کو قبول و منظور فرما، اور آئندہ ہمیں کرنے کی اے اللہ توفیق عطا فرما. اس رمضان کو ہماری زندگی کا یادگار رمضان بنا دے اور اس رمضان کو اپنے انعام یافتہ بندوں کی طرح ہمیں گزارنے والا بنا. تیرے انعام یافتہ بندے صرف منہ کا روزہ نہیں رکھتے تھے، تیرے انعام یافتہ بندے آنکھوں کا بھی روزہ رکھتے تھے، اپنی آنکھوں کو بد نگاہی سے بچاتے تھے، اپنی زبان کو بری بات نکالنے سے بچاتے تھے، اپنے کانوں کو الہ العالمین بری بات سننے سے بچاتے تھے. گویا ہر اعضاء کا روزہ رکھا کرتے تھے. ان کا صدقہ ہمیں بھی جسم کے ہر اعضاء کا روزہ رکھنے کی توفیق عطا فرما. اور کیوں نہ ہم پروردگار تجھ سے اس بات کی دعا مانگیں جبکہ تیرے پیارے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے یہ واضح کر دیا ہے کہ کچھ روزہ دار ایسے بھی ہیں جن کو روزے سے صرف بھوک اور پیاس کے علاوہ کچھ حاصل نہیں ہوتا. تو مالک ہم ایسے روزہ دار بننا نہیں چاہتے کہ صرف بھوکے پیاسے رہیں، بلکہ ہم وہ روزے دار بننا چاہتے ہیں کہ جو تجھے پسند آ جائیں، تیری رضا پانے والے، تجھے خوش کرنے والے،
तेरी नेमतों का इकरार करने वाले और तेरी नेमतों का शुक्र करने वाले बन जाएं। हमारी बेहिसाब मग़फ़िरत हो जाए, हमारे माँ बाप की बेहिसाब मग़फ़िरत फरमा, हमारे घर वालों की, हमसे वाबस्तगान की, पूरी उम्मत की मग़फ़िरत फरमा, सबके गुनाहों को माफ़ कर दे। जितने फितने फैल चुके हैं उन फितनों से बचा, और जितने बातिन हैं फितने उनसे भी बचा। फितना दज्जाल से बचा, फितना दज्जाल से बचा, फितना दज्जाल से बचा। कब्र के फितने से बचा, कब्र को दोज़ख का गढ़ा बनने से बचा। कब्र जन्नत के बागों में से एक बाग बन जाए। ऐ अल्लाह, तेरे नबी ने हमें जन्नत की तलब और दोज़ख से पनाह मांगने की दावत दी है। रमज़ान के महीने में कसरत के साथ जन्नत से तलब करो, दोज़ख से पनाह चाहो। तो हम दोज़ख से तेरी पनाह चाहते हैं। अल्लाहुम्मा अजिरना मिनन नार, अल्लाहुम्मा अजिरना मिनन नार, अल्लाहुम्मा अजिरना मिनन नार। फरमा परवरदिगार, हमारी कदम कदम पर मदद फरमा, हमारे बीमारों को अच्छा कर दे, हमारे तंगदस्त, बेरोज़गार, फ़क़्र फ़ाक़ा के शिकार, भूख और प्यास के शिकार लोगों की इमदाद फरमा और हमारी भी इमदाद फरमा। मक़रूज़ों को बारिक कर से सुबुकदोशी अता फरमा, बेघरों को अपना घर दे, बे औलादों को नेक साले औलाद दे, बे रिश्तों को नेक रिश्ते अता फरमा। जिनका हक़ लोग मार कर बैठे हैं उनका हक़ मिलवा दे, जिनकी वरासतों पर कब्ज़े हैं उनकी वरासतें मिलवा दे, जिनके लोग पैसे खा गए हैं, ज़मीनें कब्ज़ा हो गई हैं, माल कब्ज़े हो गए हैं, वापस मिलवा दे। रियाया और रियासत का जिन बदकारों ने पैसा खा लिया है उनसे एक एक पैसा वसूल करवा। रियाया और रियासत को जिन लोगों ने इस हाल तक पहुँचाया है उन ज़ालिमों से ऐ अल्लाह इक़्तिदार और हर चीज़ वापस ले ले। परवरदिगार, कदम कदम पर हमारी मदद फरमा, इस वतन अज़ीज़ पाकिस्तान की हिफाजत फरमा और इसे ऐ अल्लाह दुश्मनों की दुश्मनी से और ज़ालिमों के जुल्म से, नुकसान पहुँचाने वालों के नुकसान से महफूज फरमा। इस्लाम का बोलबाला, पाकिस्तान का बोलबाला हो। हम पर आसमान से रहमत का मींह बरसा दे, हर तरफ हरियाली हरियाली हो जाए। हमारे हाल पर रहम फरमा। सफाई निस्फ़ ईमान है, मगर हमारा शहर कचरे का ढेर बना हुआ है, हर तरफ गंदगी के ढेर लगे हुए हैं, हर तरफ गटरें उबल रही हैं। परवरदिगार, तू गैब से कोई ऐसे लोग भेज दे कि जिन्हें तेरे बंदों के हालात पर रहम करने की तौफीक मिल जाए। बस तू हमारी मदद फरमा, हम सब की और पूरी उम्मत की जुमला बीमारियां और परेशानियां दूर फरमा, सबकी जायज़ दुआएं मुरादें पूरी फरमा। आमीन या रब्बल आलमीन। जब दमे वापसी हो या अल्लाह, सामने हो जलवाए मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम, लब पे हो ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम, लब पे हो ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि। आमीन सुम्मा आमीन। जो कुछ दुआ की गई अल्लाह ताला कबूल फरमाए। नाज़रीन, कराची और उसके मज़ाफ़ात में मगरिब की अज़ान का वक्त हुआ चाहता है, यानी इफ्तार का वक्त हुआ चाहता है। ये क़ारी फैसल चिश्ती से दरख्वास्त है, ये माइक यहाँ से ले जाएं, ये ले, ये माइक दे दीजिएगा। क़ारी फैसल चिश्ती से दरख्वास्त है कि वो अज़ान का ये फरीज़ा जो है ये कहाँ से आया है। मुझे माइक दे दीजिएगा प्लीज़, हैंड माइक दे दीजिएगा जी। कौन बताएगा जी? जी आप बताइए। ये जद्दा हरम से आया है। नहीं जी, मुझे अफसोस है, जवाब गलत होता है, जवाब गलत है। जी बहन आप बताइए। जन्नत से आया। ये जन्नत से आया है, बिल्कुल दुरुस्त जवाब है। वॉकीज का मुझे गिफ्ट हैम्पर दे दें। आइए, ये बहन आपके लिए वॉकीज लेडीज शूज का गिफ्ट हैम्पर दिया जा रहा है। दूसरा सवाल है, आसान सवाल, मुझे बताइएगा हजर अस्वद के माने क्या है? हजर अस्वद के माने क्या है? जी बहन आप बताइए। काला पत्थर। स्याह पत्थर, काला पत्थर, बिल्कुल दुरुस्त जवाब है। वॉकीज का गिफ्ट हैम्पर दीजिएगा। ये वॉकीज का गिफ्ट हैम्पर आपको दिया जा रहा है। अच्छा, अब हम कुछ बाइक के लिए सवालात करना चाहेंगे। यूनिक की बाइक हमेशा का साथ, ये यूनिक का स्लोगन है और यूनिक की ये बाइक दी जा रही है। 2 सवालात किए जाएंगे, 2 सवाल के दुरुस्त जवाब अगर मुझे मिलेंगे तो मैं ये यूनिक की बाइक दूंगा।
پہلا سوال ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خاتم النبیین ہیں، خاتم کے کیا معنی ہیں، یعنی خاتم کے کیا معنی ہیں؟ جی بہن آپ بتائیے گا۔ آخری نبی، میں جواب درست مان لیتا ہوں، یعنی نبوت کے سلسلے کو ختم کرنے والے، درست جواب ہے۔ دوسرا سوال آپ سے یہ کرنا چاہوں گا، مجھے بتائیے گا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لقب حبیب کے کیا معنی ہیں؟ محبت کرنے والا، پیار کرنے والا۔ سراپا محبت کرنے والا، اللہ کا پیارا، اللہ سے محبت کرنے والا، بالکل درست جواب ہے، تالیاں ہونی چاہیے۔ آئیے بہن، یہ یونیک کی جانب سے یہ بائک آپ کو دی جا رہی ہے، آپ کو بہت بہت مبارک ہو۔ آپ تشریف رکھیں، یہ بائک آپ کو دے دی جائے گی۔ اور اسی طرح ہم کچھ مزید سوالات کرنا چاہیں گے۔ مجھے بتائیے گا حج اسلام کا کون سا رکن ہے؟ حج اسلام کا کون سا رکن ہے؟ جی آپ بتائیے گا، اگر بہن کھڑی ہو کے بتا دیں زیادہ اچھا۔ یہ میں مائک چلائیں گے جی۔ ایک ہیلو، ہاں جی کوئی پانچواں رکن ہے، بالکل درست جواب ہے۔ اچھا دوسرا سوال بھی آپ سے کرنا چاہوں گا، میں دیکھتا ہوں اگر دوسرے سوال کا آپ جواب دیتی ہیں تو ہو سکتا ہے آپ کو بھی ایک بائک دے دی جائے۔ سود کے حرام ہونے کا حکم کس سن ہجری میں آیا؟ سود کے حرام ہونے کا حکم کس سن ہجری میں آیا؟ جی بولیے۔ نویں میں، نویں سن ہجری میں آیا، بالکل درست جواب ہے۔ آئیے بہن، یہ ایک اور بائک جو کہ یونیک کی جانب سے دی جا رہی ہے، یہ یونیک کی بائک آپ کی ہوئی، بہت بہت آپ کو مبارک ہو۔ بیٹھیں، تشریف رکھیں۔ جی جی جی، یعنی آدھی بائک تو نہیں کر سکتے۔ اچھا جی، مزید سوالات کرنا چاہوں گا۔ مجھے بتائیے گا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آخری حج، حجۃ الوداع کب فرمایا تھا؟ مہینہ اور سال؟ آپ سے پوچھ چکا ہوں، کوئی مجھے آواز۔ جی سن 10 ہجری، سن 10 سن ہجری ذی الحج، بالکل درست جواب ہے۔ اور کانٹیننٹل بیکری کی جانب سے یہ گفٹ ہم پر آپ کو دیا جائے۔ آج 2 ہی بائکس، 3 بائکس ختم ہو گئی۔ اچھا مزید آپ سے سوال کرنا چاہوں گا، مجھے بتائیے گا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہجرت کے بعد کتنے حج کیے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہجرت کے بعد کتنے حج کیے؟ جی بیٹا آپ بتائیے۔ جی کھڑے ہو جائیں۔ ایک حج کیا، وہ آخری حج تھا، ایک حج کیا، بالکل درست جواب ہے۔ اور اینکس کی جانب سے یہ گفٹ ہم پر آپ کو دیا جا رہا ہے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کا اصل نام کیا تھا؟ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کا اصل نام کیا تھا؟ جی جی عمر فاروق۔ یہ نام تو میں خود اپنے منہ سے بتا رہا ہوں، اصل نام کیا تھا؟ جی نہیں، سوال کا جواب دیں گی تو آپ کو بالکل بائک دیں گے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کا اصل نام کیا تھا؟ آپ بتائیں گے؟ آئیے آگے آئیے۔ عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ، بالکل درست جواب ہے۔ اور مزیدار حلیم کی جانب سے یہ گفٹ ہم پر آپ کو دیا جا رہا ہے۔ قلب قرآن کس سورہ کو کہا جاتا ہے؟ قلب قرآن کس سورہ کو کہا جاتا ہے؟ بہت سارے، آپ بتائیے، آگے آ جائیں۔ جی سورہ یاسین۔ مائک میں بولیے گا۔ سورہ یاسین۔ سورہ یاسین، بالکل درست جواب ہے۔ اور شہنشاہ رائس کی جانب سے یہ گفٹ ہم پر آپ کو دیا جا رہا ہے۔ زینت قرآن بتائیے کس سورہ کو کہتے ہیں؟ نہیں، رانگ۔ بیٹا ادھر کیمرے پہ دیکھ کے بتاؤ۔ سورہ رحمان، بالکل درست جواب ہے۔ آئیے، یہ ہیلز کی جانب سے اینکس چاہیے؟ اچھا یہ لے بیٹا۔ جی آپ سے بھی پوچھ لیتے ہیں، آئیے یہاں آئیے بیٹا، ادھر کیمرے کی طرف۔ ہاں اب مجھے بتاؤ کہ سورہ رحمان میں سب سے زیادہ کون سے الفاظ آئے ہیں؟ میں درست مان لیتا ہوں، فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، بالکل درست جواب ہے۔ کون سا گفٹ ہم پر چاہیے خود بتاؤ؟ یہ کانٹیننٹل بیکری کی جانب سے، کانٹیننٹل سویٹس اینڈ بیکرز کی جانب سے گفٹ ہم پر دیا جا رہا ہے۔
مجھے بتائیے گا کہ اس آیت کا یا یہ جو حصہ ہے فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، اس کے معنی کیا ہیں، اس کا ترجمہ کیا ہے؟ آپ آ جائیں بھائی بتائیں. اور تم اللہ کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے؟ اور تم اللہ تعالیٰ کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے؟ بالکل درست جواب ہے. اور اس طرف آ جائیے. جی یہ لذیذہ کی جانب سے یہ گفٹ ہم پر آپ کو دیا جا رہا ہے. جی بیٹا ابھی نعت نہیں، ابھی بیٹا ہم جو ہے نا وہ سوالات اور جوابات کا سلسلہ جاری ہے. مجھے بتائیے گا سورۃ البقرہ میں کل کتنی آیات ہیں؟ سورۃ البقرہ میں جی آپ بتائیے. 286 یعنی 286 آیات ہیں. بالکل درست جواب ہے. کون سا گفٹ ہم پر چاہیے آپ کو؟ ہیلز کی جانب سے یہ گفٹ ہم پر آپ کو دیا جاتا ہے. اب ایک مشکل سوال ہے، مجھے بتائیے گا آیت الکرسی سورہ بقرہ کی کس آیت کو کہتے ہیں؟ آیت الکرسی سورۃ البقرہ کی. جی بتائیں. اب آپ ہر سوال کے جواب میں جو ہے نا آپ جی سورہ بقرہ کی تیسرے سپارے سے سٹارٹ ہوتی ہے. مجھے کون سی آیت کو کہتے ہیں؟ سردار الآیات. نہیں کون سی آیت، نمبر بتائیں مجھے. یہ نہیں پتا مجھے افسوس ہے جواب غلط ہے. کافی قریب پہنچ گئی ہیں آپ، کافی قریب پہنچ گئی ہیں. جی بہن آخری 5 آیات. کافی آپ قریب پہنچ گئی ہیں، لیکن کون سی آیت نمبر مجھے چاہیے. آپ سے تو پوچھ چکا ہوں نا. اور کسی کو پتا ہے کون سی آیت؟ جی بتائیں. نہیں مجھے افسوس ہے جواب غلط ہے. 200 سے آگے کی ہے. بالکل 200 سے آگے کی طرف میرے خیال میں 60 سے اوپر والی. نہیں 60 سے اوپر نہیں ہے. 70 لگا لیں بس. قریب تو آ گئی نا. بائک دو سوالوں کے جواب دیتی ہے، بائک بنتی ہے نا میری. 2 سوالوں کے جواب نہیں دیے نا آپ نے. یہ جواب اب اس طرح تو اگر آپ ہر گھنٹے میں دیکھتی رہیں تو اگر جی 217 نہیں جی غلط جواب ہے. میں جواب یہ سوال ہٹا دیتا ہوں. ویسے 255 نمبر آیت کو کہتے ہیں. میں جواب بدل دیتا ہوں. اب مجھے بتائیے گا حضرت آدم علیہ السلام کا لقب کیا ہے؟ حضرت آدم علیہ السلام کا جو لقب قرآن میں بیان کیا گیا ہے، لقب کیا ہے؟ جی اللہ کا چچر. اللہ کا چیر. نہیں بیٹا. اور کوئی بتائے مجھے حضرت آدم علیہ السلام کا لقب کیا ہے؟ یہ آپ بتائیں گی. جی خلیل اللہ. نہیں خلیل اللہ حضرت آدم علیہ السلام کا لقب نہیں ہے. جی صفی اللہ. نہیں صفی اللہ بھی نہیں ہے حضرت آدم علیہ السلام کا لقب. اور کوئی بتا سکتا ہے؟ جی بیٹا. جی امام الانبیاء. نہیں جی امام الانبیاء حضرت آدم علیہ السلام کا لقب نہیں ہے. آپ کو پتا ہے؟ بابا آدم نہیں ہے بیٹا. جی نہیں جی مجھے افسوس ہے جواب غلط ہے. صحیح جواب ہے ابو البشر. ابو البشر. قرآن پاک کی کس سورہ کے معنی دسترخوان کے ہیں؟ قرآن پاک کی کس سورہ کے معنی؟ ہر سوال کے جواب میں آپ ہاتھ اٹھاتی ہیں اور اکثر جی سورہ مائدہ. سورہ مائدہ بالکل درست جواب ہے. اور ہیلز کی جانب سے یہ گفٹ ہم پر آپ کو دیا جاتا ہے. اوکے چلے میں آپ کو نیکسٹ ٹائم کوئز میں بلاؤں گا. بالکل. اچھا میں سوال کرنا چاہوں گا سورہ آراف کا نام آراف کیوں رکھا گیا ہے؟ سورہ آراف کا نام آراف کیوں رکھا گیا ہے؟ کوئی بتا سکتا ہے؟ سوال چینج کرتے ہیں. اور کون سے پیغمبر علیہ السلام حیوانوں کی بولیاں بول اور سمجھ سکتے تھے؟ کون سے پیغمبر علیہ السلام؟ جی حضرت سلیمان علیہ السلام. حضرت سلیمان علیہ السلام بالکل درست جواب ہے. اور شہنشاہ رائس کی جانب سے یہ گفٹ ہم پر آپ کو دیا جاتا ہے. جی بائک. اب آج میرے پاس 2 بائکیں تھیں وہ میں نکال چکا ہوں. چلے پھر دوبارہ آپ کو بلا لیں گے پروگرام. بیٹھے تشریف رکھیں. کون سے پیغمبر کی صبر کی مثال دی جاتی ہے؟ آپ یہ سارے بیٹھ جائیں ورنہ پھر میں اس طرح سوال نہیں پوچھوں گا. نہیں آپ لوگ بیٹھ جائیں. جو اپنی نشست سے کھڑا ہوگا میں اس سے جواب نہیں لوں گا. جی حضرت ایوب علیہ السلام. حضرت ایوب علیہ السلام بالکل درست جواب ہے. اور یہ گفٹ ہم پر لذیذہ کی جانب سے یہ گفٹ ہم پر آپ کو ہیلز کا چاہیے. ہیلز کا گفٹ ہم پر لا دیجیے گا. جی فرمائش آ گئی ہے. یہ بھی رکھ لیں. چلیں کوئی بات نہیں. ہیلز کا گفٹ ہم پر وہاں سے اسٹیج پہ سے لے آئیں. ہیلز کا گفٹ ہم پر آپ کو دیا جاتا ہے.
اچھا اب مزید سوالات ہیں کچھ. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی کتنی صاحبزادیاں تھیں؟ آپ کو نام بھی بتانے ہوں گے, صرف یعنی تعداد نہیں بتانی بلکہ نام بھی بتانے ہیں. پہلے تو یہ ہیلز کا گفٹ ہیمپر جو ہے نا یہ آپ رکھ لیں. جی آپ کو پتا ہے؟ چار نام بتائیے. حضرت رقیہ, حضرت فاطمہ, حضرت زینب. ایک نام رہ گیا. حضرت زینب, ام کلثوم. بالکل درست جواب ہے. لیں گفٹ ہیمپر دیں جی. آپ کو میں مزیدار حلیم کا بھی گفٹ ہیمپر دے رہا ہوں, اور دوسرا کون سا چاہیے بتائیے؟ یہ کانٹیننٹل سویٹس اینڈ بیکرز کا بھی گفٹ ہیمپر دے دیجیے. بھائی اب آپ کو جو میں اور کوئی چیز کیا چیز دے دوں؟ آپ سوال کا جواب دیں گے تو آپ کو دوں گا نا میں. جی جی چلیں جی. اچھا اب وقت ہمارے پاس ہے ابھی. بہت اچھے سوال کا اچھی طرح انہوں نے جواب دیا ہے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سب سے بڑی صاحبزادی کا نام کیا تھا؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سب سے بڑی, ادھر آپ سے بھی پوچھ چکا ہوں, آپ سے بھی. جی بھائی آپ بتائیے. بی بی زینب. حضرت بی بی زینب رضی اللہ تعالی عنہا بالکل درست جواب ہے. لذیذہ کھیر کی جانب سے یہ گفٹ ہیمپر آپ کو دیا جا رہا ہے. اور اب بچوں کے لیے جو گفٹس ہیں وہ لے کے آ جائیے تاکہ ہم بچوں کو یہ تمام گفٹس ویسے ہی بانٹ دیں. پھر کچھ یہاں اسٹیج سے بیٹھ کے گفتگو کریں گے اور پھر کلام پہ ہم آج کی نشریات کا اختتام کریں گے. جی بچوں کی جو گفٹ ہیمپرز ہیں یہ سارے لے کے آ جائیے گا. میں سارے بچوں کو یہ گفٹ ہیمپرز بانٹ دوں. جی 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 میں سنتا ہوں. سارے اپنی جگہ پہ بیٹھ جائیں. میں ایک ایک کو آگے خود دے رہا ہوں. یہ لو بیٹا, بیٹا میں دے رہا ہوں. بیٹا اس طرح نہیں کرتے. آپ لوگ اپنی اپنی نشست پہ بیٹھو. آپ لوگ بیٹھ جاؤ. میں خود آ کے آپ کو دے رہا ہوں. اپنی اپنی جگہ پہ بیٹھ جائیں. بہت انعامات ہیں, سب کو انعامات ملیں گے, کوئی وہ نہیں ہے. جی 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 یہ لو بیٹا, آپ کو دے چکا ہوں. نہیں بیٹا ادھر میں دے چکا ہوں, ادھر آپ کو رہتا ہے. یہ لیجیے بیٹا, اپنی جگہ پہ بیٹھے رہو. یہ لو بیٹا, یہ لو بیٹا آپ کا اپنی جگہ پہ. جب تک آپ تک نہیں آپ کو دے چکا ہوں بیٹا, دے چکا ہوں. آپ یہ لیجیے. اور ادھر آؤ بیٹا. جی 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 بس یہ میں دے رہا ہوں. یہ لیں. لائیں جی یہ لیں سب. میں پھر ورنہ دوں گا نہیں. اگر آپ لوگ اٹھ کے جائیں گے ادھر, ادھر میں نے دے دیا ہے پیچھے کے لیے. یہ لو بیٹا, یہ لو. اور ہیں یہ بچوں کے لیے خاص طور پہ. یہ لیں بیٹا آپ کے لیے. یہ لیں بیٹا آپ کے لیے. یہ لیں جی آپ کے لیے. یہ لیں جی آپ کے لیے. اچھا جی اب ادھر گفتگو کریں گے, اس کے بعد کلام پہ اپنے آج کے نشریات کا مناجات یا منقبت پہ جو ہے نا اس کا ہم اختتام کریں گے. جی شکیل بھائی آپ بھی ریڈی. آخر میں جو ہے نا کلام پیش کریں گے. کوئی مناجات لے لیتے ہیں, کوئی منقبت لے لیتے ہیں. مفتی صاحب ہمارے درمیان موجود ہیں. مفتی صاحب خاص طور پہ آج میں نے قرآن فہمی زیادہ رکھی, اس لیے کہ اس ماہ مبارک میں خاص طور پہ قرآن پڑھنے کا ثواب, اسے سنانے کا ثواب, اسے سیکھنے کا ثواب, اسے سکھانے کا ثواب, اور صرف یہی نہیں قرآن کو سننے کا ثواب اور قرآن کو دیکھنے کا ثواب. اگر آپ کو عربی نہیں بھی آتی ہے تو قرآن کے حروف کو دیکھنا بھی ثواب ہے. کیا کہیں گے سر آپ؟ جی بالکل صحیح فرمایا آپ نے کہ جیسے اللہ رب العزت قرآن مجید میں ارشاد فرما رہے ہیں فَوَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنصِتُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ, کہ یعنی جب قرآن مجید کی تلاوت ہو رہی ہو تو فَاسْتَمِعُوا, اس کو خوب کان لگا کر جو ہے سنو. اس لیے علماء اکرام نے اس کا درجہ بتایا ہے کہ یہ جو ہے واجب کا درجہ ہے. اور وَأَنصِتُوا, اور خاموش ہو جاؤ, لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ, تاکہ تمہارے اوپر رحم کیا جائے. اس کے اوپر ڈاکٹر صاحب ایک علمی نقطہ بیان کرتا چلوں کہ حضرت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک یہ بات ہے کہ جب فاتحہ پڑھی جائے گی, امام جب فاتحہ پڑھے گا تو پیچھے والا شخص جو ہے وہ خاموشی سے سنے گا. تو وہ اسی آیت سے استدلال کرتے ہیں کہ بھائی جو جب تلاوت ہو رہی ہے تو خوب کان لگا کر اس کو سنو. وَأَنصِتُوا, اس پہ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جب خوب کان لگا کے سنیں گے تو وَأَنصِتُوا, خاموشی تو ویسے ہی ہو جائے گی, تو قرآن نے وَأَنصِتُوا الگ سے کیوں بیان فرمایا؟ تو حضرت فرماتے ہیں کہ اس لیے فرمایا کیونکہ ظہر اور عصر کی نماز میں تلاوت نہیں ہوتی. تو اگر وہ خاموشی سے بھی تلاوت کر رہا ہے امام تو پھر بھی آپ خاموش رہو, کیونکہ امام آپ کی تلاوت کر رہا ہے لعلکم ترحمون, تاکہ تمہارے اوپر رحم کیا جائے. یہ تو ہو گئی ایک بات. جیسے آپ نے یہاں ایک بہت ہی اہم نقطہ ہے جو میں آپ سے جاننا چاہوں گا.
عام طور پہ لوگ ظہر اور عصر کی نماز میں چونکہ خاموش تلاوت کی جاتی ہے تو لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ شاید امام کے پیچھے مقتدی جو ہے وہ ہاتھ باندھ کے وہ اپنی صورتیں اور اپنی یعنی سورہ فاتحہ اور وہ اپنی صورتیں پڑھتا رہے گا، تلاوت کرتا رہے گا. تو اگر امام خاموشی سے تلاوت کر رہا ہے یعنی آواز بلند نہیں کر رہا ہے تو کیا پیچھے جو مقتدی ہیں ان کو تلاوت کرنی چاہیے یا خاموشی سے سننا چاہیے؟ یہ ناظرین کے لیے میں چاہ رہا ہوں. جی یہی عرض کیا کہ وانصتو جو معنی ہے یعنی جب قرآن پڑھا جا رہا ہے تو فاستمعوا، خوب کان لگا کر سنو. وانصتو اور خاموش رہو، تو اس میں یہی نقطہ نکل رہا ہے کہ جب تلاوت اونچی آواز سے کی جائے تو فاستمعوا، خوب کان لگا کر سنو، اور جب امام خاموشی سے تلاوت کر رہا ہو تو وانصتو، تم خاموش رہو. تو اسی لیے حدیث شریف میں اس کی وضاحت ہو گئی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو امام کی جو قرأت ہے وہ مقتدی کے لیے کافی ہو جاتی ہے. تو اسی سے ہمیں یہ بات پتہ لگتی ہے کہ جب امام قرأت کر رہا ہو تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا باقاعدہ حکم ہے کہ امام کی تلاوت کے پیچھے جو ہے خاموش ہو جاؤ. اس کے اندر یہ بات نکلتی ہے کہ خواہ وہ یعنی خاموش تلاوت کر رہا ہو یعنی جہری نمازوں کا حکم ہو یا سری نمازوں کا تو سیم ہے، تو اس کے اندر بھی آپ کو خاموش ہی رہنا ہے اور اس کے پیچھے آپ کو تلاوت نہیں کرنی. دوسری بات یہ ہوئی کہ جیسے آپ نے فرمایا کہ الف کے اوپر الگ ثواب ہے، لام کے اوپر الگ ثواب ہے، میم کے اوپر الگ ثواب ہے، تو یہ تو وہ چیز ہے جو تلاوت کی چیز ہے. ورنہ اگر آپ دیکھیں کہ اگر قرآن مجید جو ایک مبارک چیز ہوتی ہے جیسے ہمارے لیے بیت اللہ شریف ہے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا روضہ مبارک ہے، یا اسی طرح جو مقدس مقامات ہیں ان کو دیکھنے کا بھی ہمیں ثواب ہے. تو جو ان جس چیزوں کا ذکر جس کتاب کے اندر آیا ان چیزوں کا، تو اس کتاب کو دیکھنا مقدس کیوں نہیں ہوگا، مبارک کیوں نہیں ہوگا؟ تو قرآن مجید کو دیکھنا، اس کو چھونا، اس کو آنکھوں سے لگانا، اس کو چومنا، یہ تو بدرجہ اولا جو ہے وہ ثواب کا کام ہے اور باعث برکت ہے اور رحمت ہے. اچھا یہ بتائیے گا کہ قرآن پاک میں جو احکامات موجود ہیں، ہم میں سے اکثر لوگ قرآن پاک کی تلاوت ضرور کر لیتے ہیں، قرآن پاک پڑھ لیا جاتا ہے، کئی دفعہ پڑھ لیا جاتا ہے، ترجمہ پہ نہیں پڑھتے. اور کچھ لوگ یہ بھی کہتے ہیں کہ قرآن پاک کا ترجمہ پڑھو تو جب تک کوئی گائیڈنس نہ ہو، اس کی تفسیر نہ ہو، بغیر رہنمائی کے ترجمہ نہیں پڑھنا چاہیے. تو کیا یہ بات درست ہے کہ کیا عام ایک انسان جو ہے وہ قرآن پاک کا ترجمہ نہیں سمجھ سکتا؟ جی اس میں یہ پہلی بات تو یہی ہو گئی کہ قرآن مجید ہم پڑھتے رہتے ہیں. اگر ہم صحابہ اکرام کی طرف جائیں تو بعض روایات میں ہمیں یہ بات ملتی ہے کہ صحابہ اکرام پہلے 10 آیات کی تلاوت کرتے تھے اور اس کے بعد جب 10 آیات کا ترجمہ اور اس کا مفہوم نہیں سمجھ لیتے تھے وہ آگے نہیں بڑھتے تھے جب تک وہ 10 آیات کو سمجھ نہیں لیتے تھے. تو اس کے اندر یہ بات تو سمجھ میں آئی کہ ہمیں سمجھ کے پڑھنا ضروری ہے. لیکن بہت سارے لوگ ہیں جو وساوس بچے جو قرآن مجید حفظ کر رہے ہیں جن کی عمر ابھی سمجھنے کی ہے ہی نہیں، جو ابھی چھوٹی عمر کے بچے ہیں، جب وہ قرآن مجید حفظ کر رہے ہوتے ہیں تو ان سے یہ سوال اکثر اٹھایا جاتا ہے کہ بھائی تم حفظ کر رہے ہو کہ اس کا ترجمہ بتاؤ. تو بھائی ترجمے کی اس کی ابھی عمر بھی نہیں ہے. قرآن مجید کے جو احکامات ہیں وہ ابھی بچہ سمجھ بھی نہیں پائے گا کیونکہ آپ کو پتہ ہے ہر ٹاپک کے اوپر قرآن نے بات کی ہے. تو بہت سارے لوگ ایسے وساوس بھی پیدا کرتے ہیں کہ تم طوطے کی طرح رٹ رہے ہو، تم حفظ کر رہے ہو، قرآن مجید حفظ کرنے سے کیا فائدہ ہے جب تک اس کو سمجھے نہیں. تو یہ بات جو ہے نا یہاں پر آ کر اگر یہ بات کی جائے تو وہ یقیناً غلط ہوگی. لیکن اتنی بات ضرور ہے کہ آپ جس طرح فرما رہے ہیں کہ قرآن مجید کو سمجھنا، دیکھیں ڈاکٹر صاحب قرآن مجید میں 2 قسم کے احکامات ہیں. ایک ہے جہاں پر جنت جہنم کے تذکرے ہیں، واقعات ہیں، قصص ہے. اس کے اندر تو آپ اگر کسی کی گائیڈنس نہ بھی لیں تو میرا خیال یہ ہے کہ آپ سمجھ سکتے ہیں. لیکن قرآن مجید کے اندر 500 احکامات ایسے ہیں جو سینسیٹیو قسم کے بھی ہو سکتے ہیں اور اس میں کچھ کامن بھی ہیں. اس کو جب تک آپ ڈیٹیل سے کسی کی رہنمائی میں نہیں سمجھیں گے تو اس وقت تک آپ کو نہ سمجھ میں آئے گی اور نہ بات جو ہے وہ بالکل صحیح فرمایا. بہت شکریہ مفتی صاحب، آپ ہمارے پروگرام میں تشریف لائیں. شکیل بھائی آپ تشریف لے آئیں، یعقوب نقشبندی صاحب آپ آ جائیں، فیصل چشتی صاحب آپ آ جائیں. مناجات میں کلام یعقوب بھائی آپ بھی، اور کرم مانگتا ہوں عطا مانگتا ہوں الہی میں تجھے سے دعا مانگتا ہوں کرم مانگتا ہوں عطا مانگتا ہوں الہی میں تجھے سے دعا مانگتا ہوں الہی تو دے دے رحیمی کا صدقہ
کریمی کا صدقہ جو تجھ سے نہ مانگو تو مانگوں گا کیسے تیرا ہوں میں تجھ سے دعا سارے حضرات مل کر ہاتھ اٹھا کر دعا مانگ لیں کرم مانگتا ہو عطا مانگتا ہو الہی میں تجھ سے دعا مانگتا ہوں شرارے بجھا دے اسے تو خوب کا گلشن بنا دے میں امن و امان کی ردا مانگتا ہوں الہی میں تجھ سے دعا مانگتا ہوں تجھے واسطہ پنجتن کے چمن کا تیرے پیارے نبی کا جو بیمار ہیں ان کو صحت عطا دے مریضوں کی خاطر شفا مانگتا عطا کر دے مولا میں صدقہ زہرا صدا